अस्सलाम वालेकुम। नॉवेल्स लाइब्रेरी में खुश आमदीद। हमारी नॉवेल का नाम है इश्क तेरा। राइटर है अबीरा हसन और ये नॉवेल हमारी आधी कंप्लीट हो गई है और आधी बाकी है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि दिन में दो एपिसोड इसके दे पाऊँ, दो पार्ट्स दे पाऊँ। कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। आप लोगों ने बहुत दिनों से वेट किया है, उसके लिए जज़ाकल्लाह। चलिए अब हम लोग हमारी नॉवेल की जानिब बढ़ते हैं। ओह रोहा, ये क्या कर लिया आपने? क्या ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है? आयशा और सनम हाय हाय करती रोहा को पकड़कर वॉशरूम से बाहर लाई थी, जो बुरी तरह कुछ देर पहले वॉशरूम में फिसल कर गिर गई थी। शाम के फंक्शन के लिए वो रोहा से तैयार होने का कहने उनके रूम में आई थी, मगर रोहा अंदर वॉशरूम में थी। अभी वो दोनों एक दूसरे से बातें करती रूहा के बाहर आने का इंतज़ार कर ही रही थी कि बाथरूम के अंदर उनकी चीख सुनते ही उठकर अंदर भागी थी, जहां रूहा अंदर बाथरूम के फर्श पर गिरी पड़ी थी। सनम, हमारा टांग, खुदाया बहुत दर्द है। उस्मान को बुलाओ आयशा, वो हमको डॉक्टर को दिखा कर लाएगी। रूहा दर्द से कराहती हुई बोली। हाँ हाँ रूहा, परेशान ना हो, मैं उस्मान को बुला लाती हूँ। आयशा उस्मान को बुलाने बाहर दौड़ी थी। फिर कुछ ही देर में घबराया हुआ सा उस्मान अंदर आया और उसने रूहा को दर्द से कराहते देखकर फौरन डॉक्टर को बुलाया था। साथ ही पूरा घर रूहा के बेड के गिर्द इकट्ठा हो गया। डॉक्टर ने रूहा के चेकअप के बाद उनके पैर में माइनर फ्रैक्चर बताया था और उन्हें बेड से उतरने के लिए बिल्कुल मना कर दिया, जिस पर आयशा और सनम बेतरह परेशान हो गई। मैं और सनम आज रूहा के पास रुकेंगे, बारात के फंक्शन में तुम चले जाना उस्मान, आयशा रूहा को देखकर बोली थी, जिनके चेहरे पर दर्द भरे तासुरात फैले थे। अरे वाह, ऐसे कैसे? आयशा, तुम उनकी वजह से अपनी बहन की शादी छोड़ दोगी? इनके पास उनके बेटे को रुकना चाहिए, ना कि तुम्हें और सनम को। बड़ी मुमानी मुंह बनाती हुई बोली। हाँ और क्या, एक नौकरानी के लिए इतना भी क्या परेशान होना? नैमान अपनी खबीस नज़रों से आयशा को देखते हुए लापरवाही से बोला, जबकि रूहा और उस्मान का चेहरा उसकी बात पर तेज़ी से फीका पड़ा था। माइंड योर लैंग्वेज नैमान भाई। रूहा मेरी खाला ममा की बड़ी बहन है, इस रिश्ते से हमारी खाला, इसलिए उनके लिए ज़ुबान संभाल कर बात करे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नैमान की बात सुनकर आयशा भड़क कर बोली थी। कोई बात नहीं आयशा, ये ठीक कह रहे हैं, तुम और उस सनम फंक्शन में जाओ, मैं रूहा के पास रुकूंगा। उस्मान ने तेज़ी से बात संभाली थी, क्योंकि वो आयशा को जानता था वो गुस्से में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती। इससे पहले वो नैमान की मज़ीद तबीयत साफ़ करती, उस्मान फ़ौरन बीच में बोल पड़ा। लेकिन उस्मान प्लीज़ आयशा, और मैं सर से भी बात कर लूँगा, बस तुम सनम का ख्याल रखना। उस्मान ने आयशा को कन्विंस कर लिया था। रूहा ने भी मुल्तजी नज़रों से आयशा को देखा था, जिस पर वो असबात में सर हिलाती खामोश हो गई थी। ठीक है उस्मान, बस तुम रूहा का ख्याल रखना, आयशा रूहा का हाथ थामती हुई बोली थी। चलो बेटा, फिर चलकर तैयारी करो, नबीला भी पार्लर जा रही है, तुम्हारी ब्यूटिशन भी आती होगी, तैयारी करो, 7 तो बच ही गए हैं। फिर होटल भी पहुंचना है। बड़ी मुमानी, जो आयशा के भड़क कर बोलने पर इशारे से बेटे को खामोश कराती बाहर भेज चुकी थी, आयशा के सर पर हाथ फिरती मसनी लगावट से बोली, वरना सच तो ये था कि उन्हें ये खुद सर वो बदतमीज़ मनहूस लड़की बचपन से एक आँख नहीं भाती थी, मगर इस वक्त उसकी ज़ात के साथ जुड़ी दौलत के चकाचौंध और साथ ही उनके बेटे की आशा से शादी की रट ने उन्हें अपने चेहरे पर ये मसनूई नकाब पहनने पर मजबूर कर दिया, जबकि उनके दिल में आयशा के लिए क्या कुछ था, ये बात आयशा अच्छी तरह जानती थी। फिर भी असबात में सर हिलाती हुई सनम को साथ लिए तैयार होने चली गई। ब्लैक और ब्लू शेडेड टैक्सेडो पर बालों को जेल से पीछे की तरफ सेट किए उसने हमेशा की तरह छोटी सी पोनी में कैद कर लिया था। आगे से उसके लेयर्स में कटे बालों की छोटी लटे आगे माथे पर डाली हुई थी। अपनी छा जाने वाली पर्सनैलिटी के साथ वो इतना हैंडसम लग रहा था कि अंदर दाखिल होता रकीम बेसाख्ता ठिठक कर रुक गया। फिर आईने में खुद पर एक आखिरी और तनकीदी निगाह डालने के बाद वो मुतमईन होता अपना सेल फोन उठाकर रकीम का नंबर डायल करने लगा, मगर सामने खड़े रकीम को देखकर वो अपना फ़ोन रखता उसके सामने जा खड़ा हुआ। कैसा लग रहा हूँ? उसने रकीम को देखकर संजीदगी से पूछा। आज उसकी गहरी खूबसूरत आंखों में हमेशा वाली शरारत मफकूद थी और वही अजीब सी चमक फैली हुई थी जो रकीम ने इतने साल बाद दोबारा देखी थी। क्या करने वाला है तू फ़हीम? देख, मुझे बता दे, क्योंकि मैं तुझे वो सब नहीं करने दूंगा जो हालिद ने सफ़ीन के साथ किया था। रकीम ने फ़हीम की संजीदा सूरत देखते हुए उसे वार्न किया, जो सुकून से अपने ऊपर दोबारा परफ्यूम स्प्रे कर रहा था।
یار تجھے کیا لگتا ہے کہ میں اتنا بیوقوف ہوں؟ صفین حالب کی بیوی ہے، لیکن عائشہ میری بیوی نہیں ہے جو میں اس کے ساتھ ایسی ویسی جسارت کر سکوں۔ اور پھر میرے ڈیڈ ماموں جان کی طرح کائنڈ ہارٹڈ نہیں ہے۔ ماموں نے تو پھر بھی صرف کوڑے مار کر حالب کو بخش دیا تھا، مجھے تو ڈیڈ سیدھا گولی مار دیں گے، اور میں بنا عائشہ کو سبق سکھائے اتنی جلدی اوپر جانا نہیں چاہتا۔ اینڈ ڈونٹ یو وری رکیم، میرے دل میں عائشہ کی محبت کا جذبہ بدلے کے جذبے سے کہیں زیادہ اوپر ہے۔ فہیم نے اپنے سوٹ کی اندیکھی سلوٹیں جھاڑتے ہوئے اپنے پیچھے کھڑے رکیم سے کہا، جبکہ رکیم اس کی وضاحت پر کچھ پرسکون ہو گیا تھا۔ چل اب جلدی سے روحان سے بول نکلنے کی کرے۔ فہیم بولتا ہوا رکیم کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکلنے لگا۔ رک، پہلے بتا میں کیسا لگ رہا ہوں؟ رکیم کو اپنی فکر ہوئی تھی۔ آج وہ پہلی بار اس طرح سج دھج کے صنم کے سامنے جا رہا تھا۔ اس نے بھی فہیم کے جیسا چاکلیٹ براؤن ٹیکسٹو پہنا تھا جو اس کی لمبی چوڑی بلٹ پر بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ بالوں کو چین کی مدد سے ایک سائڈ سیٹ کیا ہوا تھا اور اس کی صاف شفاف رنگت اس کلر میں کھلی پڑ رہی تھی۔ کشادہ گہری گرے کلر آئیز جو بالکل ریحان شاہ سے مشابہہ تھی، ان میں پھیلی چمک دیکھنے والوں کو میسمرائز کرنے کی طاقت رکھتی تھی۔ اس وقت بھی ان میں پھیلا نرم سا تاثر آنکھوں کو بہت بھلا لگ رہا تھا۔ وہ اتنا ہینڈسم لگ رہا تھا کہ آج اگر صنم اس کو دیکھ کر ہمیشہ کی طرح نظر انداز کر دیتی تو شاید رکیم شاہ کی ذات پوری زندگی کسی کو تذکیر نہیں کر پاتی۔ یہ فہم کا خیال تھا۔ ہینڈسم لگ رہا ہے بہت، بس دعا کر کہ صنم تجھے اوائڈ کر کے نہ چلی جائے۔ صفین جیسی شکل تو پا لی ہے اس نے، مگر دل پتھر کا لے کر گھومتی ہے۔ فہیم رکیم کو سر سے پیر تک دیکھتا ہوا بولا۔ اس کی بات سن کر رکیم کا چمکتا ہوا چہرہ لمحوں میں بجھ کر رہ گیا۔ وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کرتی ہے یار؟ میں اسے دیوانوں کی طرح چاہتا ہوں، اور وہ ہے کہ مجھے دیکھ کر ایسے نظر انداز کر دیتی ہے جیسے میرا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ رکیم اداسی سے بولا، ہاں تو بھی قریب گائے کی طرح اس کے سامنے گردن جھکا کر نہ کھڑا ہو جایا کرنا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کیا کر کانفیڈنٹلی، تاکہ اسے بھی احساس ہو کہ تیرا بھی وجود ہے۔ جب تک اسے اپنے ہونے کا احساس نہیں دلائے گا وہ تجھے ایسے ہی نظر انداز کرتی رہے گی۔ فہیم رکیم کے کوٹ کی نادیدہ گرد جھاڑتا ہوا اسے نصیحت سے نواز کر سیڑھیاں اترتا نیچے چلا گیا۔ پیچھے کھڑا رکیم جو پرسوچ انداز میں فرش کو گھورتے ہوئے فہیم کی نصیحت پر عمل کرنے کی سوچ رہا تھا، فہیم کے جاتے ہی گہرا سانس لیتا ہوا خود بھی اس کے پیچھے سیڑھیاں اترتا چلا گیا، جہاں نیچے پورٹیکو میں روحان ان دونوں کا انتظار کر رہا تھا۔ افتخار نے مدثر کے دل و دماغ میں پیسے کا جو لالچ ڈالا تھا اس نے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بالکل ختم کر دیا تھا۔ پرسرات افتخار کے جانے کے بعد سے وہ اسی بارے میں سوچ رہا تھا۔ کئی بار ضمیر کی پکار نے اسے روکا بھی، مگر دماغ پر سوار لالچ کے شیطان نے خاموشی سے ضمیر کی آواز کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ چپ چاپ آئس کو محروسہ سے چھین کر افتخار کے حوالے کر دے گا۔ اسی لیے اپنے ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے وہ کل صبح سے ہی حلیمہ بی عارفہ اور محروسہ کے معاملات پر نظر رکھے ہوئے تھا، تاکہ صحیح وقت اور موقع ملتے ہی وہ اپنا کام کر سکے۔ کل اس کا پورا دن یہی پلاننگ کرتے ہوئے گزر گیا تھا کہ کس طرح وہ آئس کو محروسہ اور باقی سب کی نظروں سے بچا کر افتخار کے حوالے کر سکے۔ اس کے لیے اس نے سارا دن نیچے والوں کے معاملات پر نظر رکھنے کے بعد آخرکار ایک پلان بنا ہی لیا تھا، جس کے لیے اسے آج رات ہونے کا انتظار کرنا تھا، اور اب سارا دن نکلنے کے بعد رات کا پہلا پہر بھی شروع ہو گیا تھا۔ حالانکہ دن میں کئی بار آئس ناز کی گود میں چڑھا اور اوپر بھی آیا تھا اور پاپا پاپا کرتا ہوا مدثر کی گود میں چڑھ گیا تھا۔ مدثر بھی اسے بنا کسی تاثر کے پہلے کی طرح پیار کرتا اس کے ساتھ کھیلتا رہا تھا۔ اس نے ناز یا اپنے ماں باپ کو اپنے ارادوں کی ذرا سی بھی بھنک نہیں لگنے دی تھی۔ مدثر اس معاملے میں اپنے ماں باپ یا اپنی جذباتی بیوی کو بالکل انوالو نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے ماں باپ کے سوا ناز بھی عارفہ محروسہ سے بہت زیادہ اٹیچ تھی۔ اگر اسے مدثر کی پلاننگ یا اس کے مذموم ارادوں کی ذرا سی بھی خبر ہو جاتی تو وہ جو ہنگامہ کرتی وہ الگ، اس کے سوا وہ کبھی بھی اپنے شوہر کو اتنی گری ہوئی حرکت نہیں کرنے دیتی، اور مدثر کا اپنا بزنس کرنے کا خواب شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا۔ اس لیے اسے اپنے پلان میں شامل کرنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ وہ بس صبر کے ساتھ اب رات ہونے کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ یہ گرمی کے دن تھے تو نیچے کمروں میں رات کے وقت شدید گرمی اور حبس ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے عارفہ روز ایک کے بعد ایک محروسہ اور حلیمہ بی کو سہارا دیتے اوپر کے پورشن میں بنی چھت پر لے آتی تھی۔
یہ چھت دراصل برآمدے کے آگے بڑا سا پھیلا ہوا آنگن کا حصہ تھی، جہاں رات کو آنگن میں بھابھی عارفہ لوگوں کے علاوہ اپنی ساس کے لیے بھی پلنگ بچھا دیتی تھی۔ جبکہ ان کے خود کے روم میں اے سی تھا تو بچوں اور شوہر کے ساتھ اپنے روم میں ہی سوتی تھی، اور عالم چچا، حلیمہ بھی محروسہ اور عارفہ کی وجہ سے اپنے ہی روم میں لیٹ جاتے تھے۔ اب بھی مدثر اپنے روم کی کھڑکی میں کھڑا اسی وقت کا انتظار کر رہا تھا جب سب لوگ سونے اوپر آئے، اور کچھ گھنٹوں کے انتظار کے بعد وہ اپنے بنائے منصوبے کے تحت اپنا کام انجام دے سکے۔ ابھی اسے انتظار کرتے ہوئے 10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ تبھی اسے سیڑھیوں سے اوپر آتی عارفہ دکھائی دی، جو محروسہ کو سہارا دیتی اوپر لے کر آ رہی تھی۔ محروسہ کو اوپر لا کر پلنگ پر بٹھانے کے بعد اب وہ دوبارہ نیچے چلی گئی۔ مدثر کو پتا تھا کہ اب عارفہ پہلے آئس کو اوپر لائے گی، پھر حلیمہ بھی کو، اور وہی ہوا تھا۔ وہ پہلے آئس کو اوپر لائی تھی اور ناز بھابھی کا آواز دے کر آئس کو نے تھمایا تھا، پھر دوڑ کر حلیمہ بھی کو لانے نیچے چلی گئی تھی۔ مدثر کو اپنے سوچی ہوئی پلاننگ پر عمل درآمد کرنا تھا، اسی لیے وہ سیدھا باہر محروسہ کے پاس کھڑی ناز کے پاس پہنچا تھا، جو آئس کو گود میں لیے محروسہ سے باتیں کر رہی تھی۔ تب تک عارفہ حلیمہ بھی کو سہارا دیے اوپر لے آئی۔ مدثر ناز کی گود سے آئس کو لیتا سامنے والے پلنگ پر بیٹھا سب کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گیا، ساتھ ساتھ آئس کے ساتھ باتیں بھی کرتا جاتا۔ وہ سب کو یہ تاثر دینا چاہتا تھا جیسے وہ آئس کے بہت زیادہ قریب ہو تاکہ کل کو اس پر کسی قسم کا شک نہ کیا جاتا۔ کچھ ہی دیر بعد عالم صاحب اور عالم صاحب کی بیگم کے آ جانے پر یہ محفل کافی دیر جمی رہی۔ وہ لوگ کافی دیر ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے تھے، پھر ایک ایک کر کے سب پر نیند نے غلبہ پانا شروع کر دیا تھا۔ آئس کافی دیر پہلے مدثر کی گود میں ہی سو چکا تھا، سب لوگ اپنی اپنی جگہ سونے لیٹ چکے تھے۔ مدثر بھی آئس کو محروسہ کے پلنگ پر لٹاتا بظاہر سب کے سامنے ہی اٹھ کر کمرے میں سونے کے لیے آ چکا تھا، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جبکہ ناز اور بچے بہت دیر پہلے ہی سو چکے تھے، اور یہ رات کا تیسرا پہر تھا جب وہ فون پر ٹائم دیکھتا ہوا کسی کو میسج کرنے لگا۔ دوسری طرف سے گرین سگنل ملتے ہی وہ دبے پاؤں چلتا ہوا اپنے روم سے باہر نکلا۔ باہر آ کر اس نے باری باری احتیاطاً سب کے پلنگوں پر نظر ڈالی۔ حلیمہ بی کے زوردار خراٹوں کی آواز ان کے شدید نیند میں ہونے کی نشاندہی کر رہی تھی۔ ان کے ساتھ والے پلنگ پر عارفہ لیٹی تھی، جبکہ اس کے برابر میں محروسہ آئس کی طرف پیٹ کیے کروٹ کے بل سو رہی تھی۔ مدثر دھیرے دھیرے چلتا ہوا سرہانے والے حصے پر پہنچا تھا اور ہولے ہولے آگے سرکتے ہوئے احتیاط سے سوئے ہوئے آئس کو اٹھا لیا تھا۔ تبھی عارفہ نے نیند میں بڑبڑاتے کروٹ بدلی۔ مدثر جلدی سے پیچھے کو ہوا تھا۔ کچھ دیر ایسے ہی خاموشی سے کھڑے رہنے کے بعد وہ آئس کو لیے تیزی سے سیڑھیاں طے کرتا ہوا نیچے گیٹ تک پہنچا تھا۔ آہستگی سے بنا آواز کیے کنڈی کھولتا باہر نکل گیا، جہاں محلے کے باہر کھڑی سفید گاڑی میں بیٹھا شخص بے چینی سے پیسوں کے ساتھ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ لوگ بارات کے ساتھ میرج ہال میں پہنچ چکے تھے، جہاں آج کل سے زیادہ بھیڑ تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی رکیم کی بے چین نظروں نے صنم کو اور فہم نے اپنے شکار کو ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔ مکس گیدرنگ تھی تو انہیں زیادہ مشکل نہیں ہونی تھی۔ روحان انہیں اپنے کولیگز سے ملانے کے لیے لے جانا چاہ رہا تھا، مگر دونوں نے ہی منع کر دیا۔ انہیں پہلے صنم اور عائشہ سے ملنا تھا، اس لیے وہ کندھے اچکاتا ان سے ایکسکیوز کرتا اپنے ہاسپٹل کولیگز کے پاس چلا گیا تھا، جبکہ وہ دونوں آگے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ابھی وہ کچھ دور ہی چلے تھے کہ ہال کے دائیں طرف لائن سے لگی ٹیبلز میں بیچ کی ٹیبل پر بیٹھی وہ دونوں انہیں کسی بزرگ عورت کے ساتھ باتوں میں مشغول نظر آ گئی تھی۔ گولڈن اور مرون کافتان میں صنم کل سے زیادہ بڑھ کر حسین لگ رہی تھی۔ اس کی تیز سفید رنگت ان کلرز میں دور سے ہی لشکاریں مار رہی تھی۔ کل کے فنکشن میں کھلے لمبے بال آج سائیڈ مانگ کے ساتھ ڈھیلے سے سائیڈ جوڑے میں قید تھے۔ جوڑے سے نکلتی لٹیں اس کی گردن اور چہرے کو چھو رہی تھی۔ رکیم کا سانس اسے دیکھ کر آج ایک بار پھر سے تھم سا گیا تھا۔ عادت کے مطابق اس نے تیزی سے نظریں جھکائی تھی۔ اتنا طے تھا وہ اس لڑکی کو ٹکٹکی باندھے کبھی دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کا دل اتنا مضبوط کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا جو اس کے جلووں کی تاب لا سکتا۔ ادھر عائشہ بھی آج مکمل کالے اور گولڈن کافتان میں سائیڈ مانگ نکالے ہاف بالوں کو اٹھا کر پنوں کی مدد سے دونوں سائیڈ سے باندھے ہوئے تھی، اور بندھے ہوئے بالوں میں خوبصورت ہیڈ پیس سیٹ کیا ہوا تھا۔ باقی لمبے بال رول کر کے پیچھے کمر پر پھیلائے ہوئے تھے۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ایک پل کو تو فہم بھی اس پری چہرہ کو دیکھ کر ششدر رہ گیا تھا۔ بے شک اس کا انتخاب نایاب تھا، بس اس کی شیرنی کا دماغ تھوڑا اوکھا تھا، اور یہ بات تو چاروں بہت پہلے ہی تسلیم کر چکے تھے کہ مراد سسٹرز کو اللہ نے بے حد فرصت سے اسپیشلی ان چاروں کے لیے تخلیق کیا تھا۔ وہ بہنیں حسن کے خزانوں کی ملکہ تھی، خوبصورتی کی دولت سے مالا مال تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے کبھی خوبصورت چہرے نہیں دیکھے تھے،
دیکھے تھے، ہزاروں دیکھے تھے، مگر مراد سسٹرز جیسی باوقار خوبصورتی نہیں دیکھی تھی۔ یہی چیز ان کو ان کی ہم عمر لڑکیوں سے جدا کرتی تھی۔ اگر ان بہنوں کو اپنی بے پناہ خوبصورتی و دلکشی کا ادراک تھا بھی، تب بھی انہوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کم سے کم فہم، رقیم، حالب اور عادی اس چیز کی گواہی دے سکتے تھے، جبکہ وہ سب ابھی کافی کم عمر تھی۔ محروسہ جو ابھی اسکول جاتی تھی، وہ بھی کبھی انہیں عام لڑکیوں کی طرح فضول کے چونچلے کرتی نظر نہیں آئی تھی۔ کیا بات ہے شہزادو، تم دونوں کو کوئی اسٹیچو بول کر بھاگ گیا ہے کیا؟ جیسے ساکت کھڑے رہ گئے۔ روحان نے آ کر اسٹل کھڑے فہم اور رقیم کے کندھوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ ان دونوں چونک کر مڑے تھے، اور فہم کو بھی یاد آ گیا تھا کہ آج وہ یہاں کس مقصد سے آیا ہے۔ ساتھ ہی رقیم نے پھر سے اپنی جھکی نگاہیں اٹھا کر دوبارہ سے صنم کو دیکھا تھا، جو وہاں سے اٹھ کر اب عائشہ کے ساتھ آگے جا رہی تھی۔ تم دونوں جاؤ، مجھے ذرا ایک ضروری کام ہے، تھوڑی دیر میں جوائن کرتا ہوں تمہیں۔ فہم اپنے سیل پر انگلیاں چلاتا ہوا مصروف سے انداز میں بولا، جس پر روحان اور رقیم نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ کہاں جا رہا ہے؟ رقیم کے چتون تیکھے ہوئے تھے۔ فکر مت کر، آ رہا ہوں۔ فہیم اس کے بگڑے تیور دیکھ کر سمجھ گیا کہ رقیم کو اس پر اب بھی یقین نہیں ہے۔ تبھی وہ نفی میں سر ہلاتا ہوا ان دونوں سے ایکسکیوز کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ روحان رقیم کو ساتھ لیے آگے بڑھ کر گیا تھا۔ صنم اور عائشہ کا روحا کی وجہ سے بارات میں جانے کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا، مگر وہ صرف عثمان اور روحا کی وجہ سے مجبوراً فنکشن میں چلی آئی۔ عجیب بھر کے یہاں بور بھی ہو رہی تھی، اور یہ سچ تھا کہ اب انہیں محروسہ اور صفین کے ساتھ اب مما پاپا کی بھی بہت یاد آ رہی تھی۔ اور صنم تو ابھی کچھ دیر پہلے گھر پر پاپا سے بات کر کے بنا اپنے میک اپ کی ذکر کیے خوب سارا رو بھی چکی تھی۔ اسے مما پاپا کی یاد کے سوا اس شیطان کا ڈر بھی بے تحاشا پریشان کر رہا تھا، جو اس کے پاکستان واپس آتے ہی پھر کسی وبا کی طرح اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ اور کل رات سے تو اسے اس شیطان کے شر بھرے میسیجز اور کالز بھی موصول ہونے لگی تھی، جس سے وہ بوکھلا کر رہ گئی تھی۔ دوسری طرف سے پاپا نے اسے ڈھیر ساری تسلی دے کر جلد سے جلد واپس بلوانے کی بھی کہا تھا، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنے کی تلقین بھی کی تھی۔ پھر باری باری مما، صفین اور محروسہ سے بات کر کے اسے قدر تسلی ملی تھی۔ پھر فنکشن میں پہنچتے ہی وہ دونوں نبیلہ کے پاس برائڈل روم میں جا کر بیٹھ گئی تھی، جہاں موجود بھانت بھانت کی عورتیں نبیلہ کو چھوڑ کر انہیں گھیر کر بیٹھ گئی، اور ایک ایک کر کے سب نے ان کا انٹرویو لینا شروع کر دیا، جس سے گھبرا کر وہ دونوں موقع ملتے ہی اٹھ کر باہر چلی آئی، مگر ہو بھلا چھوٹی ممانی کی بہن کا، جنہوں نے دوبارہ سے انہیں پکڑ لیا اور اپنے ساتھ لیے باہر ہال میں پڑی ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ پھر آدھا گھنٹہ ان دونوں کا دماغ چاٹنے کے بعد انہوں نے بمشکل ان کی جان چھوڑی۔ صنم، ذرا روحا کو کال کرو اور پوچھو اب کیسی طبیعت ہے ان کی۔ عائشہ صنم سے بولتی ہوئی واپس اندر جانے لگی تھی کہ تبھی اس کے فون کی میسج ٹون بجنے لگی۔ اس نے چونک کر فون کو دیکھا، اسکرین پر عاشر کے نوکر شاکر کا نمبر شو ہو رہا تھا، جو کل سے نہ جانے کہاں غائب تھا۔ پرسوں آخری بار رات کو جب اس کی عائشہ سے بات ہوئی تھی تو اس نے عائشہ کو بتایا تھا کہ زاویہ شاہ کے نوکر کو اس پر شک ہو گیا ہے۔ تب سے عائشہ کو فکر لگ گئی تھی کہ کہیں شاکر پکڑا نہ جائے، اور کل سے اس کی غیر حاضری سے عائشہ اس کی طرف سے فکر مند ہو گئی تھی۔ مگر آج اچانک اس کے میسج نے عائشہ کو الرٹ کر دیا۔ عائشہ نے فوراً میسج اوپن کیا، جس میں شاکر نے اسے بتایا تھا کہ زاویہ شاہ کے نوکر نے اسے پکڑ لیا تھا، مگر وہ کسی طرح اپنی جان بچا کر بھاگ گیا، اور اس کے پاس حالب کے بارے میں مزید کچھ ایسی بھی خبریں ہیں جو عائشہ کے کام آ سکتی تھی، مگر وہ اسے یہ سب فون پر نہیں بتا سکتا تھا، اس لیے اسے فوراً سے اس کے سینڈ کیے ایڈریس پر آ کر ملے۔ میسج پڑھتی عائشہ کنفیوز ہو گئی۔ آخر ایسی کیا بات ہو سکتی تھی جو شاکر اس سے مل کر کرنا چاہتا تھا؟ ایڈریس یہیں قریب کے ایریا کا تھا، مگر وہ اس وقت صنم کو اکیلا چھوڑ کر کیسے جاتی؟ لیکن شاکر کی طرف سے تجسس بھی تھا۔ یہی سب سوچتے ہوئے متذبذب سی اپنے سامنے کھڑی صنم کو دیکھ رہی تھی، جو روحا اور عثمان سے بات کر رہی تھی۔ عائشہ ایک دم سوچتی کچھ صنم کے پاس آئی، جو اب عثمان سے بات کر کے کال ڈسکنیکٹ کر رہی تھی۔ صنم، تم ذرا نبیلہ کے پاس جاؤ، میں واش روم سے ہو کر آتی ہوں، اور میرے آنے تک کہیں مت جانا۔ وہ بولتی ہوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر نبیلہ کے روم کے آگے لے گئی۔ اوکے، مگر پلیز میں اندر ان عورتوں کی نرکی میں اکیلی پھنس جاؤں گی، تم ذرا جلدی آنا۔ صنم پریشان سی بولتی اندر چلی گئی، جبکہ عائشہ تیزی سے ہال کے باہر بنے پارکنگ ایریا میں پہنچی۔ عثمان کی کار لائی تھی، جس میں اس کے ساتھ ماموں جان اور اس کی ایک کزن بھی آئی تھی۔ ابھی وہ کار کے گیٹ میں چابی ڈال کر لاک کھول ہی رہی تھی جب کسی نے پیچھے سے اسے سختی سے جکڑا اور اپنے ہاتھ میں پکڑا عجیب سی بو والا کپڑا سختی سے اس کی ناک پر رکھا تھا۔ عائشہ نے پرزور انداز مزاحمت کرنی چاہی، مگر اس کی فولادی گرفت سے خود کو چھڑا نہیں پائی۔ ساتھ ہی دماغ پر چڑھتی اس ناگوار بو سے اس کے حواس
جل تیزی سے کام کرنا چھوڑ رہے تھے۔ بے ہوش ہونے سے پہلے اسے اپنے کان کے لوب پر کسی کے جھلستے لبوں کا لمس محسوس ہوا، ساتھ ہی ایک سرسراتی سرگوشی بھی سنی تھی، میری بے بس شیرنی۔ اس کے بعد اس کے حواس بالکل رواب دکھ گئے اور اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئی، جبکہ اپنے بازوؤں میں جھولتی اپنی متاع حیات کو فہم نے بہت احتیاط سے اپنی باہوں میں اٹھایا اور پیچھے کھڑی اپنی کار کی بیک سیٹ پر اسے لٹا دیا۔ پھر تیزی سے گیٹ بند کر کے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آیا تھا۔ کار سٹارٹ کرتے اس نے ایک بھرپور نظر پیچھے بے ہوش پڑی عائشہ پر ڈالی تھی۔ سوری میری شیرنی، مگر آج تمہارے اس قیامت خیز حسن کے آگے اگر گھٹنے ٹیکتے ہوئے اپنے ارادے سے باز آ جاتا تو تمہاری اس اکڑ کو نہیں توڑ پاتا، اور اگر تمہاری اکڑ کو نہ توڑتا تو میں فہم درانی نہیں ہوتا۔ اس لیے اب تو تمہیں میری ذات کو برداشت کرنا ہی پڑے گا۔ عائشہ کو دیکھ کر زر لب کہتے ہوئے اس نے تیزی سے کار آگے بڑھائی تھی کہ جلد سے جلد اسے عائشہ کا انتظام کر کے واپس بھی آنا تھا، ورنہ پہلے سے اس کی طرف سے مشکوک رقیم اتنی دیر اس کے غائب رہنے پر بلا وجہ اس کے گلے پڑ جاتا۔ وہ نہ چاہتے بھی ملتان سے واپس لوٹ آیا تھا، مگر اس کا دل کسی اندیکھے جذبے سے بار بار اس بچے اور گھر کی طرف کھینچا جا رہا تھا۔ ایسا تو اس کے ساتھ کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس کے گھر میں اور بھی بچے تھے، اس کے بھانجے بھتیجے بھتیجی سب اسے پیارے تھے، اور حالب کے دونوں جڑواں بیٹے تو اس کے اتنے دیوانے تھے کہ اسے دیکھتے ہی ماں باپ کو بھی بھول کر اس کی گود میں چڑھ جاتے تھے۔ پورے راستے بھی وہ اسی بارے میں سوچتا ہوا آیا تھا، اور اب گھر آ کر بھی وہ سیدھا اپنے بیڈ روم میں چلا آیا، جہاں اپنے بیڈ پر توتو سمیت دراز ہوتے ہوئے وہ اپنی پاکٹ سے اپنا فون نکالتے ہوئے آئز کی پکس دیکھنے لگا تھا۔ اس نے کل ملا کر آئز کی 8 پکس لی تھی، اور وہ ہر اینگل سے۔ ایک پک میں وہ زور زور سے کھلکھلا کر ہنس رہا تھا، پورے منہ پر آئس کریم لگی تھی۔ دوسری پک میں وہ اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر اچھلتا ہوا پورا منہ کھولے ہوا تھا۔ اس کی مذائقہ خیز صورت دیکھ کر ایک پیاری سی مسکراہٹ نے عادی کے لبوں کو چھوا تھا۔ ایک اور پک میں آئز جس عورت کی گود میں بیٹھا تھا، ان کے ہاتھ سے چمچ چھینتے ہوئے آئس کریم کے کپ میں ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بچہ اتنا خوبصورت اور معصوم تھا کہ عادی کا دل اسے دیکھ دیکھ کر بھر ہی نہیں رہا تھا۔ اچانک ہی کچھ یاد آنے پر وہ سرعت سے اٹھا اور بیڈ کے سائڈ ٹیبل کے ڈراور کھول کر اپنے بچپن کی تصویروں والا البم نکالا تھا۔ اس موٹی سی البم میں اس کی ڈھیر ساری پکس کا کلیکشن تھا۔ اس کی پیدائش سے لے کر اسکول کے زمانے تک کی پکس سے پوری البم سجی ہوئی تھی۔ اسے ہاتھ میں لیے واپس بیڈ پر آ بیٹھا، پھر اس نے وہ البم کھول کر دیکھنی شروع کر دی۔ کچھ ہی پکس کے بعد اس کی 1 سال کی عمر والی کئی ساری پکس تھی جو ہو بہو آئز جیسی تھی۔ وہی ہنسی، وہی چہرہ، آئز جیسے ہونٹ اور بالکل آئز جیسی آنکھیں۔ عادی ششتر سا اپنی پک پر ہی اپنے نقوش چھو چھو کر دیکھنے لگا تھا۔ وہ میرا کچھ نہیں لگتا، پھر بھی اس کی مجھ سے اتنی مشابہت کیسے ممکن ہے؟ آخر کیوں میرا دل اس اجنبی بچے کی طرف اتنا کھنچ رہا ہے؟ کیوں میں اس بچے کو اتنا زیادہ سوچ رہا ہوں؟ آخر کیوں وہ میرے دل و دماغ پر سوار ہو کر رہ گیا ہے؟ وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھامے پریشان سا سوچنے لگا تھا، مگر اپنے کسی بھی سوال کا فی الحال اس کے پاس کوئی جواب موجود نہیں تھا۔ صبح فجر کی اذان کی آواز سن کر سب سے پہلے حلیمہ بھی کی آنکھ کھلی۔ اپنے پلنگ سے اترتے ہوئے وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھتی اٹھ کھڑی ہوئی، ساتھ ہی محروسہ اور عارفہ کو آوازیں بھی دی تھی نماز کے لیے۔ ان کی آواز سن کر عارفہ فوراً اٹھی تھی اور عادت کے مطابق آئز کو چیک کیا تھا۔ آئز نیند کے معاملے میں بالکل ماہی پر پڑا تھا، سوتے ہوئے گھڑی کی سوئیوں کی طرح گھومتا تھا۔ ماہی آج بھی پہلے کی طرح بے ہوشی والی نیند سوتی تھی، حالانکہ اس کی نیند پہلے کے مقابلے میں ذرا ہلکی ہو گئی تھی، اس لیے وہ عارفہ کے ایک بار ہلانے سے اٹھ جاتی تھی، مگر یہ صرف ماہی کا خیال تھا، ورنہ اصلیت تو عارفہ ہی جانتی تھی کہ سونے کے بعد ماہی کو آئز تو کیا خود کا بھی ہوش نہیں رہتا تھا۔ اس لیے رات بھر عارفہ جب تک جاگتی تھی آئز کو ٹھیک کرتی رہتی تھی، اور صبح نماز کے لیے اٹھتے ہی وہ سب سے پہلے آئز کو دیکھتی تھی، جو صبح تک تقریباً پلنگ کے کنارے پر موجود ہوتا تھا، اور عارفہ اسے پکڑ کر دوبارہ اپنی جگہ پہنچاتی تھی۔ مگر یہ کیا، آج آئز اپنی جگہ موجود نہیں تھا۔ عارفہ نے حیرت سے اس کی خالی جگہ کو دیکھا، پھر بھابھی کے روم کی طرف ایک نظر ڈالی۔ بھابھی کے روم کا دروازہ ہنوز بند تھا۔ اس نے روز کی طرح ماہی کو زور سے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ ماہی بی بی اٹھے، آئز کہاں ہے؟ کیا بھابھی لے گئی اسے؟ عارفہ نے اپنے بال سمیٹتی ماہی سے پوچھا۔ کیا مطلب؟ آئز کہاں ہے؟ یہی سو رہا تھا نا، مجھے نہیں پتا کب بھابھی لے کر گئی اسے۔ محروسہ اپنے دائیں طرف دیکھتی ہوئی بولی، جہاں اس نے رات کو آئز کو لٹایا تھا۔ حلیمہ بی بی اپنا چشمہ لگاتی محروسہ اور عارفہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میں دیکھتی ہوں اندر شاید بھابھی کے پاس ہو، عارفہ بولتی ہوئی دروازے کی طرف چلی گئی۔
حلیمہ بھی اس کے پیچھے چلی آئی تھی۔ عارفہ نے گیٹ پر 2-3 بار ہلکی ہلکی سی دستک دی۔ جب بھابھی نے آنکھیں مسلتے دروازہ کھولا، بھابھی آئز آپ کے پاس ہے کیا؟ عارفہ بے صبری سے بولی۔ نہیں عارفہ، آئز میرے پاس تو نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ کہاں گیا وہ؟ بھابھی پورا دروازہ کھول کر باہر نکلتی تیزی سے ماہی کے پلنگ کی طرف بڑھی تھی۔ ماہی، آئز یہاں سو رہا تھا نا رات کو، کہاں گیا؟ بھابھی ماہی کو دیکھتی ہوئی بولی جو پریشان سی پلنگ پر بیٹھی تھی۔ بھابھی میں نے یہاں سلایا تھا رات کو آئز کو، مجھے نہیں پتا وہ اچانک کہاں چلا گیا۔ وہ تو بہت گہری نیند سوتا ہے بھابھی، اسے ابھی ٹھیک سے چلنا بھی نہیں آتا، جو کہیں چلا جائے۔ ماہی پریشان سی بولی تھی۔ پریشان نہ ہو ماہی، میں ابو کے کمرے میں دیکھتی ہوں، بھابھی اسے تسلی دیتی ہوئی عارفہ کو لیے ابو کے کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے پریشان سی حلیمہ بی بھی اپنی دیورانی آمنہ بیگم کو اٹھا کر آئس کی غیر موجودگی کے بارے میں بتانے لگی تھی، جو خود بھی آئس کا سن کر فکرمند ہو گئی تھی۔ تبھی سامنے سے عارفہ اور بھابھی عالم صاحب کے ساتھ باہر آئی۔ تینوں کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی کیونکہ آئس عالم صاحب کے پاس بھی نہیں تھا۔ پھر کچھ ہی دیر میں مدثر اور بچے بھی اٹھ گئے اور پورے گھر کے علاوہ آس پڑوس میں بھی آئس کی دھوم مچ گئی تھی۔ حلیمہ بھی اور عارفہ نے سب گھروں میں جا کر پوچھ لیا تھا۔ عالم صاحب اور ان کے ساتھ بظاہر فکرمند ہوتا مدثر بھی پورے محلے کے مردوں سے پوچھ تاچھ کرتے پھر رہے تھے، مگر آئس کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ اسی طرح صبح سے دوپہر ہو گئی مگر آئس کو نہ ملنا تھا نہ وہ ملا۔ گمشدگی کی رپورٹ بھی 24 گھنٹوں سے پہلے درج نہیں کروائی جا سکتی تھی۔ ماہی گھر میں مچی ہلچل کو ساکت سی بیٹھی دیکھتی جا رہی تھی۔ اس کے دل میں حشر برپا تھا مگر وہ بنا کسی تاثر کے خاموش سی بیٹھی سب کی پریشان صورتیں دیکھ رہی تھی۔ مدثر اب بھی آئس کو ڈھونڈنے کا ناٹک کرتا افتخار کو موجودہ صورتحال بتانے اس کے گھر روانہ ہو چکا تھا۔ ساتھ ہی اسے افتخار سے اپنے بقایا پیسوں کا بھی تقاضا کرنا تھا کیونکہ صبح اس نے مدثر کو اس کے مطلوبہ رقم کا آدھا حصہ ہی دیا تھا۔ گھر میں اب ساری عورتیں ہی بچی تھی جو پریشان سی برآمدے میں بیٹھی تھی۔ نہ جانے میرا بچہ کہاں چلا گیا، ہماری تو کسی سے کوئی دشمنی بھی نہیں ہے، کون لے گیا میرے آئس کو؟ حلیمہ بھی دوپٹہ منہ پر رکھتی رونے لگی۔ عارفہ اور بھابھی الگ صبح سے رو رہی تھی۔ مجھے پتا ہے اسے کون لے کر گیا ہے گرینی۔ عارفہ تم میرے ساتھ لاہور چلنے کی تیاری کرو، ہمارا آئس وہی ہے اور اسے ہم ضرور واپس لے کر آئیں گے۔ جاؤ جلدی کرو، 1 گھنٹے کے اندر ہمیں لاہور کے لیے نکلنا ہے۔ خاموشی کو چیرتی ماہی کی آواز نے وہاں بیٹھے ہر شخص کو اپنی جگہ ساکت کر دیا تھا۔ عائشہ کو گئے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ اب صنم اس کے اتنی دیر کرنے پر بور ہونے لگی تھی۔ اس نے اپنے اسٹائلش بلیک کلر کے کلچ سے اپنا فون نکال کر عائشہ کا نمبر ڈائل کیا۔ بیل جا رہی تھی مگر عائشہ کال پک نہیں کر رہی تھی۔ صنم نے دوبارہ عائشہ کا نمبر ڈائل کیا مگر اب بھی جواب ندارت۔ اب کی بار صنم کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ وہ اپنے سامنے بیٹھی لڑکی سے ایکسکیوز کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ لڑکی کچھ دیر پہلے ہی صنم کی حوروں جیسی خوبصورتی سے متاثر ہو کر اس کے پاس آ کر بیٹھی تھی، جو وہاں موجود سب لوگوں سے بے نیاز ایک کونے میں اکیلی بری صورتیں بناتی بیزار سی بیٹھی تھی۔ کافی دیر وہ لڑکی صنم کا دل بہلاتی رہی تھی اور اب تو بارات آنے کے بعد نکاح بھی شروع ہونے والا تھا اور دلہن کو روم سے باہر لے جایا جا رہا تھا۔ صنم بھی باقی سب کے ساتھ عائشہ کا نمبر پھر سے ڈائل کرتی باہر جانے لگی تھی مگر اس بار بھی نو رسپانس۔ وہ برائڈل روم سے باہر ہال میں چلی آئی اور چاروں طرف نظر دوڑاتی ہوئی عائشہ کو ڈھونڈ ہی رہی تھی کہ تبھی کوئی نہایت آہستگی سے اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ صنم؟ مجھے پہچانا؟ میں روحان۔ صنم نے چونک کر اپنے پیچھے کھڑے روحان کو دیکھا جو اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا دھیرے سے مسکرایا تھا۔ وعلیکم السلام، آئی ایم فائن۔ جی پہچان لیا، آپ مسٹر رحیم کے جیسے دکھتے ہیں نا؟ تو پہچانوں گی کیسے نہیں، اور آج اکیلے آئے ہیں؟ صنم اس کے مسلسل دیکھنے پر اب الجھنے لگی تھی۔ یہ شخص صورت رحیم جیسی رکھتا تھا مگر رحیم اور روحان کے نیچر میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ دونوں کے دیکھنے کا انداز تک بالکل جدا تھا۔ کہاں رحیم شاہ کی وہ نرم گرم خاموش نگاہیں جن میں آج تک صنم نے اپنے لیے احترام کے سوا کچھ نہیں دیکھا تھا، وہ نگاہیں جو صنم کو دیکھتے ہی عزت و عقیدت سے جھک جایا کرتی تھی۔ کہاں اس شخص کے جذبے چھلکاتی بے خوف و خطر نظریں، اف! اسے دیکھتے ہی صنم سراسیمہ ہونے لگتی تھی۔ روحان کے دیکھنے کا انداز اس کی برداشت کا امتحان بن جایا کرتا تھا۔ عجیب سی کوفت ہونے لگتی تھی اس کے دیکھنے سے۔ اب بھی رائل بلو ٹیکسٹڈو میں وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا مگر اس کے دیکھنے کا انداز صنم کو جی بھر کر بدمزہ کر گیا تھا۔ نہیں، اکیلا نہیں ہوں، رحیم اور فہم ساتھ آئے ہیں، یہی کہیں ہوں گے دونوں۔ انفیکٹ رحیم تو میرے ساتھ ہی تھا، بس ابھی فہم کو کال کرنے باہر گیا ہے، یہاں سگنل پرابلم ہے شاید، روحان وضاحت سے بولا۔ نظریں لگاتار صنم کے خوبصورت چہرے پر ٹکی ہوئی تھی جبکہ صنم فہم کا سن کر پریشان ہو گئی تھی، کہیں عائشہ پھر سے فہم سے تو نہیں الجھ پڑی؟ اوہ نو، یہ عائشہ بھی نہیں سدھرے گی۔
سنم نے تعصب سے سر ہلایا تھا، تبھی اس کی نظر سامنے سے آتے رکیم پر پڑی، جو چاکلیٹ براؤن ٹیکسٹروں میں اپنی چارمنگ پرسنالٹی کے ساتھ اتنا ہینڈسم، ڈیشنگ اور بھرپور لگ رہا تھا کہ سنم بنا پل کے جھپکائے سے دیکھتی رہ گئی، جو دور سے ہی سامنے کھڑی سنم کو دیکھ رہا تھا اور پاس آتے ہی ہمیشہ کی طرح سنم کو سلام کرتا ہوا نظریں جھکا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ سنم، کیا ہوا؟ کہاں کھو گئی؟ روحان نے کھنکار کا سنم کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ وہ چونک کر ہوش میں آئی تھی اور شرمندہ ہوتی نظریں فوراً جھکا گئی۔ وہ کیسے بھول گئی کہ وہ بھی ایک مرد تھا؟ کہیں نہیں، وہ میں عائشہ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ آپ نے اسے کہیں دیکھا مسٹر رکیم؟ سنم روحان کے ساتھ رکیم کو مخاطب کرتی بولی، جس نے حیرت سے نظریں اٹھا کر سنم کو دیکھا تھا، پھر فوراً نظریں جھکا گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے دیکھا تھا میں نے عائشہ کو، جب ہم لوگ فنکشن میں آئے تھے، لیکن تب وہ آپ کے ساتھ ہی تھی، اس کے بعد نہیں دیکھا۔ رکیم دھیمی آواز میں بولا، جبکہ دل خوشی سے بلیوں اچھل رہا تھا۔ آج ایسا کیا ہوا تھا جو سنم نے خود اس سے بات کی تھی، ہمیشہ کی طرح اوائڈ نہیں کیا تھا؟ اس نے تو ابھی تک فہم کی نصیحت پر عمل بھی نہیں کیا تھا، پھر کیسے اس کی سنڈریلا اتنی نارملی اس سے بات کر رہی تھی؟ اسٹرینج۔ اچھا مسٹر رکیم، ٹھیک ہے، میں ذرا عائشہ کو دیکھتی ہوں، آپ لوگ بھی فنکشن انجوائے کریں۔ اب کے سنم رکیم کی آنکھوں میں دیکھ کر سادگی سے مسکراتی بولی تھی اور وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ رکیم جو سنم کے مخاطب کرنے پر سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا تھا، اس کی مسکراہٹ پر تو جیسے ٹکرا ہی گیا، یعنی ایک اور جھٹکا۔ سنم نے آج رکیم کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرا کر بات کی تھی، ایسا بھی کیا تھا جو سنڈریلا اس پر اتنی مہربان ہو رہی تھی؟ سنم نے رکیم کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کی تھی، کہ یہ سچ ہے یا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں؟ حیرت سے اپنے گالوں پر دونوں ہاتھ سے تھپڑ لگاتا وہ سخت بے یقین تھا، اور پھر جب وہ اپنی حیرت سے باہر نکلا تو ایک بے حد خوبصورت سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کر لیا تھا، اور پھر وہی مستقل مسکراہٹ اس کے ہونٹوں سے چپک کر رہ گئی۔ لیکن اس کے برخلاف روحان اداس ہو گیا۔ سنم کی آنکھوں میں اس نے پھر سے وہی ناگواری دیکھی تھی جو وہ کل محسوس کر چکا تھا، اور اسی لیے اس کا چہرہ بجھ کر رہ گیا تھا۔ فہم کو کال کیا تو نے؟ کیا کہہ رہا ہے وہ؟ گیا کہاں؟ روحان سر جھٹکتے ہوئے رکیم سے پوچھنے لگا تھا۔ ہاں یار، آ رہا ہے۔ آج فرحان بھائی کا بھی کوئی بزنس ڈنر ہے، وہاں انہوں نے فہیم کو بلایا ہے، کوئی نیا پروجیکٹ شروع کر رہے فرمان انکل اور فرحان بھائی، جس میں فہیم ان کو اسسٹ کرے گا، اسی سلسلے میں بلایا تھا، 1 گھنٹے میں پہنچ جائے گا۔ رکیم نے روحان کو بتایا تھا۔ ان کا CSS کا رزلٹ آؤٹ ہو گیا تھا اور رکیم کے سوا ان تینوں میں سے کسی کا بھی سلیکشن نہیں ہوا تھا، جس پر وہ تینوں جتنے اداس تھے ان کے والد صاحبان اتنے ہی خوش تھے۔ اسی لیے فرمان صاحب کے علاوہ زاویہ شاہ اور شہریار صاحب نے فہم، حالب اور عادی کو اپنے اپنے ساتھ آفس لے جانا شروع کر دیا تھا۔ اپنے سلیکشن کی خوشی میں رکیم کے قدم زمین پر جم ہی نہیں رہے تھے۔ پولیس فورس جوائن کرنا اس کا دیرینہ خواب تھا، جو اب شرمندہ تعبیر ہونے والا تھا، اور پھر آج جو سرپرائز اسے سنم نے دیا، اس نے رکیم کی خوشی کو دوبالا کر دیا تھا۔ ابھی بھی وہ مسکراتا ہوا سرشار سا روحان کے کندھے پر بازو پھیلائے آگے بڑھ ہی رہا تھا، جب اس کے برابر سے گزرتے ویٹر کو کسی کا زوردار دھکا لگا تھا، اور ویٹر کے ہاتھ موجود ٹرے سے جوس کا گلاس لڑک کر رکیم کے کوٹ پر گرا تھا۔ وہ حیرت سے منہ کھولے اپنی جگہ تھم کر رہ گیا، اورینج جوس اس کے کوٹ سے بہتا ہوا پینٹ تک چلا گیا تھا۔ شٹ، یہ کیا کیا تم نے ایڈیٹ؟ سارے کپڑوں کا ستیاناش کر دیا۔ رکیم غصے سے بولا، سوری سر، مجھے پیچھے سے کسی کا دھکا لگا تھا۔ ویٹر شرمندگی سے معذرت کرتا ہوا بولا، اٹس اوکے، جاؤ تم۔ روحان نے ویٹر کو بھیج دیا۔ جیم، سارے کپڑے گندے کر دیے بدتمیز نے۔ رکیم اب بھی غصے سے دور جاتے ویٹر کو دیکھ رہا تھا۔ اٹس اوکے رکی، ادھر ہال کے پیچھے واش روم ہے، وہاں جا کر کلین کر لیں، جسٹ چل بڈی، ریلیکس۔ روحان رکیم کے کندھے کو تھپ تھپاتا ہوا بولا۔ رکیم بڑبڑاتا ہوا واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ادھر کچھ ہی دیر پہلے سنم عائشہ کو پورے ہال میں ڈھونڈتی ہوئی واش روم کی طرف چلی گئی تھی۔ اس دوران اس کے کلچ میں سائلنٹ پڑا اس کا فون کتنی ہی بار بجا تھا، مگر وہ چہرے پر پریشانی بھرا تاثر لیے واش روم کی طرف بڑھتی چلی گئی، جہاں لیڈیز واش روم کے باہر پہنچتے اسے برابر والے گیٹ سے نکلتے ہوئے ایک شخص نے دیکھا تھا، جو کب سے اس کا یہاں باہر ٹہلتے ہوئے انتظار کر رہا تھا۔ سنم پر نظر پڑتی اس کی آنکھوں کی چمک بڑھتی چلی گئی۔ سنم کے اندر داخل ہوتے ہی وہ بھی گیٹ بند کرتا ہوا اس کے پیچھے ہی لیڈیز واش روم میں چلا گیا تھا۔ اس کی کار صبح خرامی سے آفس سے گھر تک کا راستہ طے کر رہی تھی۔ آج وہ لنچ ٹائم میں ہی آفس سے نکل گیا تھا، بنا آصف کو بتائے، جو لنچ ٹائم میں کھانا کھانے گیا ہوا تھا۔ عادی کا دل بے حد عجیب سا ہو رہا تھا۔ جب سے وہ ملتان سے لوٹا تھا اس کی یہی حالت تھی، کسی کام میں کسی جگہ دل ہی نہیں لگ رہا تھا، اور ان دنوں تو مما بھی اسلام آباد اپنی بہن کے پاس گئی ہوئی تھی۔ ان کی بہن سالوں بعد دبئی سے پاکستان واپس آئی تھی، جن سے ملنے مما کل سے اسلام آباد گئی ہوئی تھی۔ اس کا دل اداس ہو رہا تھا، اسی لیے وہ گھر جا رہا تھا تاکہ کچھ دیر اپنے بیڈ روم میں اپنی اینجل کے ساتھ وقت گزار سکے۔
ہاں، اس کے علاوہ اسے اپنی چھوٹی جل پری کی یاد بھی بہت شدت سے آ رہی تھی۔ پہلے اس کا بے چین دل اس کی یادوں سے ہی بہل جاتا تھا، مگر جب سے وہ ملتان سے واپس آیا تھا اس کی کیفیت اتنی عجیب ہو رہی تھی کہ اب صرف یادوں سے اس کا گزارا ناممکن ہو رہا تھا۔ اب اس کا دل اپنی انجل کے قرب کے لیے ہمک رہا تھا۔ کار میں بجتا یہ سانگ اس کے دل کا درد لفظوں میں بیان کر رہا تھا، گانے کے بولوں میں پوری طرح ڈوبا ہوا تھا۔ جب سگنل ہوتے ہی اس نے جھٹکے سے بریک لگا کر کار سگنل پر روکی تھی۔ جب اس کے فون کا الرٹ بجنے لگا تھا، ٹوڈے مائی ڈیڈس برتھ ڈے، اس نے چونک کر اپنا فون اٹھایا تھا۔ آج جون کی 6 تاریخ تھی، آج اس کے ڈیڈ کی برتھ ڈے تھی، یعنی آج اسے اپنی لٹل اینجل کو دیکھے ہوئے پورے 2 سال ہو چکے تھے۔ ڈیڈ کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر کے ہی تو وہ ملک سے باہر گیا تھا، جب اس کے پیچھے اس کی محروسہ ہمیشہ کے لیے اس کا ساتھ چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اسے کیا پتا تھا کہ وہ اپنی زندگی کو اس دن آخری بار دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد اس کی صورت تک دیکھنے کو ترسے کا سوچوں میں گم، وہ سگنل کھلتے ہی گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا کہ تبھی اس کی نظر سامنے ہی پھولوں کی شاپ پر پڑی۔ وہ گاڑی شاپ کے سامنے لے جا کر ایک سائڈ روکتا ہوا نیچے اترا۔ شاپ میں داخل ہو کر اس نے سامنے کھڑے لڑکے کو اپنا آرڈر لکھوایا، ساتھ ہی اپنا ایڈریس نوٹ کرواتے ہوئے 1 گھنٹے کے اندر اسے مطلوبہ پتے پر پہنچ کر آرڈر پورا کرنے کی تاکید کرتا ہوا اس شاپ سے باہر نکلا تھا اور تیزی سے اپنی کار کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ سامنے سے آتے ہوئے کسی شخص سے بری طرح سے ٹکرایا۔ اوہ سوری، آپ کو لگی تو نہیں کہ؟ وہ جھک کر سڑک پر گرے بندے کو اٹھا ہی رہا تھا کہ اس بندے کی بھی نظر سامنے کھڑے سوٹڈ بوٹل عادل آفندی پر پڑی۔ وہ خوشگوار حیرت سے سامنے کھڑے عادل کو دیکھ کر تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ السلام علیکم سر جی، پہچانا مجھے؟ میں سراج آفندی گروپ آف انڈسٹریز میں سیکورٹی گارڈ کی جاب کرتا تھا۔ وہ شخص سامنے کھڑے عادل آفندی کو دیکھ کر مرعوب ہو گیا، جو پہلے سے زیادہ وجیہ اور خوبصورت لگنے لگا تھا۔ ہاں اچھا، سوری مگر مجھے یاد نہیں آ رہا۔ خیر کیسے آپ؟ سراج کہاں جاب کر رہے؟ سر آفندی گروپ آف انڈسٹریز سے نکلنے کے بعد تو آج تک کہیں ڈھنگ کی جاب نہیں مل پائی، ادھر ادھر جوتیاں چٹکھاتا پھر رہا ہوں۔ 6 مہینے کہیں تو 6 مہینے کہیں، پرماننٹ جاب کہیں نہیں مل رہی۔ وہ آزردگی سے بولا، لیکن آپ نے ہمارے یہاں سے جاب کیوں چھوڑ دی؟ کوئی مسئلہ تھا تو مجھے یا ڈیڈ کو بتا سکتے تھے۔ عادی نے اپنے ریسٹ واچ میں ٹائم دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے دیر ہو رہی تھی، مگر سامنے کھڑے اس بندے کی بات سننا بھی اس کا اخلاقی فرض تھا، کیونکہ وہ ان کا ملازم رہ چکا تھا۔ سر جی، آپ کی اور اس لڑکی کی وجہ سے تو یہ جاب مجھ سے چھینی گئی تھی۔ سراج کی بات سن کر عادی حیران رہ گیا۔ میری اور اس لڑکی کی وجہ سے؟ کون سی لڑکی؟ عادی حیرت سے پوچھا۔ سر 2 سال پہلے جن دنوں میں آپ کی کمپنی میں جاب کرتا تھا تو ایک بیچاری چھوٹی سی لڑکی کو آپ کو پوچھتی ہوئی آئی تھی اور آپ دونوں کے لیے مجھے جاب سے نکال دیا گیا، سراج نے کہا، جس پر عادی بے چین ہو اٹھا۔ کون سی چھوٹی لڑکی مجھے پوچھنے آئی تھی؟ مجھے پوری بات بتاؤ سراج۔ عادی نے سراج کو کندھوں سے تھام کر بےتابی سے پوچھا، جس پر وہ سر ہلاتے مزید بولا، سر جی میں آپ کو پوری بات بتاتا ہوں۔ وہ لڑکی آج بھی مجھے یاد ہے۔ اپنی جاب کے آخری دن میں شام کے وقت گیٹ پر ڈیوٹی دے رہا تھا کہ سامنے روڈ سائڈ سے ایک لڑکی تیزی سے بھاگتی ہوئی آئی اور میرے پیروں کے پاس آ کر گری۔ میں ایک دم ڈر کر اچھل ہی پڑا، پھر جلدی سے آگے بڑھ کر اس لڑکی کو اٹھایا اور حیران رہ گیا۔ یقین کرے سر جی، میں نے اپنی پوری زندگی میں آج تک اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی۔ وہ جیسی ہالی ووڈ کی فلموں میں ہیروئن ہوتی ہے نا، بالکل ویسی، ایک دم انگریزوں جیسی تھی وہ۔ نیلی آنکھیں، سفید چٹا رنگ، دکھنے میں بھی کافی چھوٹی لگ رہی تھی، لیکن بیچاری بہت بری حالت میں تھی۔ اس کے پیر سے کافی خون بہ رہا تھا اور سر پر بھی چوٹ لگی تھی۔ پورا منہ سوج رہا تھا، گالوں پر انگلیوں کے نشان۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے اسے بہت بری طرح سے پیٹا گیا ہو، اور وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا ہوا تمہیں؟ اتنی بری طرح کیوں بھاگ رہی ہو؟ تو وہ زور زور سے روتے ہوئے مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا عادل آفس آئے ہیں؟ میں نے کہا نہیں سر، تو کئی دن سے آفس نہیں آ رہے، تو تم کون ہو اور انہیں کیوں پوچھ رہی ہو؟ تو وہ گھبرا کر پیچھے دیکھتی ہوئی بولی کہ میری بات دھیان سے سنو، عادل جس دن بھی یہاں آئے انہیں کہنا کہ مجھے بچا لے ورنہ وہ مجھے مار ڈالے گی، اور یہ بھی کہا کہ میں موقع ملتے ہی انہیں کال کروں گی اور سب سچ بتاؤں گی۔ اور بس اتنا ہی بول پائی تھی کہ پیچھے روڈ سے تیزی سے ایک گاڑی بالکل ہمارے قریب آ کر رکی، جس سے 2 آدمی باہر نکلے اور ان لوگوں نے اسے گھسیٹ کر گاڑی میں ڈالا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ اور مزید بھی بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، شاید اپنا تعارف بھی دیتی سر جی، مگر ان لوگوں نے اسے موقع نہیں دیا، اور یہ سب اتنی جلدی میں ہوا کہ میں کچھ بھی نہیں کر پایا۔ سیدھا بھاگتا ہوا شہریار سر کے پاس گیا، مگر وہ آفس میں نہیں تھے۔ میڈم آفندی ان کی سیٹ پر موجود تھی۔ میں نے جلدی جلدی انہیں اس لڑکی کا پورا حلیہ بتایا، اور مزید یہ کہ 2 لوگ ایک لڑکی کو ہمارے آفس کے سامنے سے گاڑی میں ڈال کر اغوا کر کے لے گئے ہیں، اور وہ لڑکی عادل سر کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ شاید وہ آپ لوگوں کی جاننے والی ہے۔ وہ عادل سر سے ملنا چاہتی تھی، اس لیے آپ پولیس کو کال کرے جلدی۔
میں انہیں آگے بھی بتانا چاہتا تھا، لیکن مجھے حیرت تب ہوئی سر جی جب میڈم نے آدھی بات سن کر ہی مجھے بیچ میں روک دیا اور اپنے بیگ سے کچھ پیسے نکال کر میرے سامنے رکھ کر مجھ سے کہا کہ یہ رقم تمہارا منہ بند رکھنے کے لیے ہے۔ پولیس تو دور، یہ بات تم باہر جا کر کسی اور سے بھی نہیں کہو گے۔ اگر یہ پیسے کم لگ رہے تو اور لے لو، مگر کل سے کام پر آنے کی ضرورت نہیں۔ دوبارہ اس کمپنی کے آس پاس بھی دکھائی دی یا کسی کے سامنے اس بارے میں اپنا منہ کھولا تو کسی بھی چھوٹے مقدمے میں پھنسا کر جیل میں ڈلوا دوں گی، جہاں زندگی بھر سڑتے رہو گے۔ اس لیے آج کے بعد دوبارہ آفندی انڈسٹری کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھنا۔ سر جی، ہم غریب لوگ ہیں، دن رات 2 وقت کی روٹی کے لیے مشقت کرتے ہیں اور ایسی بڑی بڑی ہستیوں سے پنگے مول نہیں لے سکتے۔ اس لیے میں ڈر گیا تھا اور جب چپ چاپ کام چھوڑ کر چلا گیا۔ سراج اپنی طویل بات کہہ کر خاموش ہو گیا تھا، جبکہ سامنے کھڑے عادل آفندی کے ساتھ زلزلوں کی زد میں آ گئی تھی۔ وہ لڑکی اس کی محروسہ تھی، اس کی زندگی، اس کی بیوی، جس کے لیے وہ جی رہا تھا، جسے آج اس کا دل کبھی بھی مجرم نہیں مان سکا تھا۔ اس کی محروسہ کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا تھا؟ کون تھے آخر وہ لوگ جو محروسہ کو اٹھا کر لے گئے تھے؟ اس کی ماں نے محروسہ کی مدد کیوں نہیں کی؟ سراج کو اپنا منہ بند رکھنے کے لیے کیوں کہا؟ اس معصوم سے اس کی ماں کی کیا دشمنی تھی؟ کیوں وہ اپنے ہی بیٹے کی طرف کا تماشا خاموشی سے دیکھ رہی تھی؟ کیوں انہوں نے آج تک اس حقیقت کو اس سے چھپا کر رکھا؟ کیوں یہ سب جانتے ہوئے بھی محروسہ کو برا بھلا کہتی رہی؟ اور کون تھی وہ جو اس کی لٹل اینجل کو جان سے مار دینا چاہتی تھی؟ ایک بات پوچھوں آپ سے سر جی؟ سراج اپنے سامنے کھڑے ساکت و جامد عادی سے جھجکتے ہوئے پوچھنے لگا تھا، جبکہ عادی جو حیرت کی زیادتی سے گنگ ہو گیا تھا بے تاثر آنکھوں سے سراج کو دیکھنے لگا تھا۔ سر، کیا آپ ایسی کسی لڑکی کو جانتے ہیں؟ اگر جانتے ہیں تو اس لڑکی کی کھوج لگائے، کیا پتہ اب بھی وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو اور اسے آپ کی مدد کی ضرورت ہو۔ بے حد قابل رحم تھی وہ بیچاری کے ساتھ، نہ جانے کن ظالموں نے اتنا وحشیانہ سلوک کیا تھا۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے اس پر بری طرح تشدد کیا گیا ہو۔ وہ میرے لیے انجان تھی، پھر بھی مجھے اس پر اتنا ترس آ رہا تھا، جبکہ آپ کی تو پہچان والی ہے۔ سر جی، آپ میڈم سے اس کے بارے میں پوچھیں، وہ اس لڑکی کو پہچانتی تھی، لیکن میرا نام مت لیجیے گا سر۔ اور ہاں، آپ اسے CCTV فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں، گیٹ پر CCTV کیمرہ لگا ہے نا، اس سے آپ کو کافی مدد ملے گی۔ آپ ایک بار اس کو CCTV فوٹیج میں دیکھیں گے تو آپ بھی اس کی حالت دیکھ کر دکھی ہو جائیں گے۔ پتہ نہیں کہاں ہوگی اب۔ سراج افسردگی سے بولتا عادی کے تاریک پڑتے چہرے کو دیکھنے لگا، جو CCTV کی بات سن کر چونک گیا تھا۔ کمپنی کے مین گیٹ پر CCTV کیمرہ لگا تھا۔ CCTV، ذرا لب بڑبڑاتا ہوا وہ فوراً مڑا، پھر یاد آنے پر دوبارہ مڑا اور سراج کو اپنا کارڈ دیکھ کر صبح آفس آنے سے پہلے کال کے لیے کہا تھا، اور خاموشی سے جا کر اپنی کار میں بیٹھ گیا۔ سر میں اٹھتی ٹیسوں کو دباتے ہوئے وہ بمشکل ڈرائیو کرتا آفس جا رہا تھا۔ اب اسے جلد سے جلد دوبارہ آفس پہنچ کر 2 سال پہلے کی اسی مہینے کی وہ CCTV فوٹیج دیکھنی تھی اور اس سارے معاملے کا اثر نو جائزہ لینا تھا۔ اگر وہ لڑکی واقعی اس کی محروسہ تھی تو اب اپنی اینجل کو ڈھونڈنے کے لیے زمین آسمان ایک کر دے گا، مگر کہیں سے بھی ڈھونڈ کر اسے واپس اپنی زندگی میں دوبارہ لے آئے گا، اور اب اسے واپس کہیں نہیں جانے دے گا۔ اس کام کی شروعات اسے آج سے ہی کرنی تھی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اس کی اینجل کی گمشدگی کا سرا اس کے اپنے گھر اور آفس سے جڑا ہوا تھا۔ اپنے پیچھے دروازہ بند ہونے کی آواز سن کر وہ تیزی سے پلٹی تھی، لیکن اپنے پیچھے کھڑے اس شیطان کو دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ منجمد ہو گئی تھی، جبکہ بیرام کریمی ریلیکس سا مسکراتے ہوئے اس کے قریب آ رہا تھا۔ اسے پتا تھا کہ میرج ہال میں نکاح کے بعد ڈنر شروع ہو چکا ہے اور اب مشکل سے ہی اس کی طرف کوئی آئے گا۔ اس دوران وہ اپنا کام کر کے بھی چلا جائے گا، کیونکہ آج وہ اتنا بڑا رسک لے کر اپنے ڈر کو برطرف رکھتے ہوئے ایسی بھیڑ والی جگہ پر آیا تھا صرف اور صرف اپنی ڈول کے لیے۔ وہ کب سے یہاں اس گندی دنیا اور گندے لوگوں سے چھپا بیٹھا تھا، اپنی ڈول کو میسیجز کر رہا تھا کہ وہ یہاں آ جائے، ورنہ مجبوراً اسے آج اپنی ڈول کو اپنے ساتھ گھر لے جانا پڑے گا تاکہ وہ اسے جی بھر کر دیکھ سکے بنا کسی ڈسٹربنس کے۔ اور اس کی ڈول کتنی معصوم تھی جو اس کی بات مان کر فوراً آ ہی گئی تھی، جس پر وہ خوش ہو گیا تھا۔ لیکن وہ یہ کیا، اس کی ڈول ان گندے لوگوں کی طرح خود کو اتنا کیوں گندا کر کے آئی تھی؟ یہ کیسے سجی تھی وہ؟ بیرام کو اس کی یہ گندی سی سجاوٹ بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ وہ جانتا تھا اس کی ڈول کو تیار ہونا بالکل نہیں پسند تھا، اس لیے اب وہ اسے تیار کرے گا۔ وہ اپنی ڈول کو بہت خوبصورتی سے سجائے گا۔ ہیلو مائی ڈول، کتنا کہا میں نے تم سے کہ اس بھیڑ بھاڑ میں مت آنا، ان گندے لوگوں کے بیچ، مگر تم نے نہیں مانی نا میری بات۔ کتنے میسیجز کیے، کتنی کالز کی، مگر تم نے میری ایک کال پک نہیں کی، ایک میسیج کا جواب نہیں دیا۔ مجبوراً مجھے تم سے ملنے خود تمہارے پاس آنا پڑا۔ باقی سارے میسیجز تم نے اندیکھے کر دیے، صرف ایک اس میسیج کے سوا۔ ایسا کیوں کیا مائی ڈال؟ کیا پھر سے میرے ساتھ جانے سے ڈر گئی
تم؟ وہ دھیرے دھیرے اس کے پاس آتا ہوا بول رہا تھا، جبکہ صنم نفی میں سر ہلاتی پیچھے ہوتی جا رہی تھی۔ تو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کون سا میسج؟ میں نے کوئی میسج نہیں پڑھا۔ تم کیوں آئے ہو؟ دیکھو مجھے چھوڑ دو بیرام، جانے دو۔ آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ پلیز مجھے جانے دو۔ صنم کپکپاتی آواز بولتی ہوئی پیچھے دیوار سے جا لگی، مگر بیرام دیوانگی سے ہنستا ہوا اپنی جیب سے چھوٹا سا مخصوص بلیڈ نکالتا ہوا صنم کے قریب آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا آپریشن بلیڈ دیکھ کر صنم کی آنکھیں دہشت سے پھٹ گئی۔ اس طرح کے چھوٹے موٹے کھلونے ہر وقت اس کی پاکٹس میں پڑے رہتے تھے، یعنی اتنے وقت بعد بھی بیرام کریمی نارمل نہیں ہوا تھا۔ مائی ڈال، دیکھو نا، یہ تمہارے خوبصورت ہاتھ آستینوں سے چھلکتے ہوئے کتنے گندے لگ رہے۔ رکو میں انہیں خوبصورت بنا دیتا ہوں۔ میں تمہیں آج اچھی طرح سجاؤں گا۔ یہ خوبصورت چہرہ اس بلیڈ کی مدد سے مزید خوبصورت بنا دوں گا، اور یہ مومی انگلیوں سے سجے ہاتھ، یہ ہاتھ بنا انگلیوں کے کتنے پیارے لگیں گے نا۔ آؤ میں تمہیں تیار کروں اب۔ کہتے ہوئے اس نے صنم کے آستین سے نظر آتے بازو پر کٹ لگانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا کہ بری طرح لرزتی ہوئی صنم تیزی سے اسے دھکا دیتی دروازے کی طرف بھاگی۔ بیرام اس غیر متوقع حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ سیدھا جا کر فرش پر گرا۔ ابھی اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر لاک کھولا ہی تھا کہ بیرام نے جلدی سے اٹھ کر اس کا ہاتھ جھپٹ کر پکڑا اور اپنی طرف کھینچا۔ پھر دیوانگی سے چیختا ہوا وہ جیسے پاگل ہو گیا۔ پے در پہ کئی سارے تھپڑ صنم کے منہ پر مارتے ہوئے بیرام نے اسے بائیں طرف لائن سے بنے واش بیسن کے سلیب پر پھینکا تھا، جس پر صنم منہ کے بل گری اور زور زور سے چلاتی رونے لگی۔ بھاری مردانہ تھپڑوں نے اس کا چہرہ گھما کر رکھ دیا۔ اس کے ہونٹوں اور ناک سے خون بہنے لگا، جبکہ پھول سا کومل چہرہ ظالمانہ تشدد سے سرخ انگارہ ہو گیا تھا۔ نفاست سے بنے بال کھل کر پوری پشت پر پھیل گئے تھے۔ بیرام پوری دوبارہ سے بلیڈ لے کر اس کے پاس آیا تھا۔ نہیں بیرام، پلیز 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 بیرام، بچاؤ، somebody help me پلیز۔ بیرام نے صنم کو بالوں سے پکڑتے ہوئے کھینچ کر کھڑا کیا تھا۔ تبھی دھڑ سے دروازہ کھلنے کی آواز پر صنم کے ساتھ بیرام نے بھی پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا تھا، جہاں سامنے دروازے پر کھڑے رکیم کو دیکھ کر صنم تیزی سے بیرام کو دھکا دیتی رکیم کی طرف بھاگی تھی اور اس کے گلے لگ گئی تھی۔ رکیم، مجھے بچا لے، اس شیطان سے مجھے بچا لے پلیز، ورنہ یہ مجھے مار ڈالے گا۔ یہ شخص پاگل ہے، نفسیاتی مریض ہے، یہ مجھے مار ڈالے گا، پلیز مجھے بچا لے۔ دونوں ہاتھوں سے رکیم کے کوٹ کو سختی سے دبوچے ہوئے وہ اس کے گلے لگی ساروں قطار روتی بری طرح سے لرز رہی تھی۔ اس وقت وہ بھول گئی تھی کہ رکیم بھی مرد ہے، جس پر کچھ دن پہلے ہی وہ اپنی ناپسندیدگی بری طرح جتا چکی تھی، جس کے صرف کچھ دن پہلے خود کو چھونے پر وہ بری طرح مدہوش ہو گئی تھی، آج خود اس کے گلے لگی اس کی پناہوں میں خود کو محفوظ تصور کر رہی تھی۔ اس وقت رکیم شاہ کی ذات اس کے لیے واحد جائے پناہ تھی۔ جبکہ رکیم ششدر سا اپنے گلے لگی صنم کے ری ایکشن پر جیسے بولنا بھول گیا۔ اس کی زندگی، اس کی سنڈریلا اس کے گلے لگی تھی، اس کی پناہوں میں چھپ کر سامنے کھڑے شیطان سے بچنا چاہتی تھی۔ اس نے تو لمحوں میں ہی رکیم شاہ کی ذات کو معتبر کر دیا تھا۔ رکیم نے اپنے بازو اس کے اطراف پھیلاتے ہوئے اسے اپنی ذات کا مان بخشا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ وہ صحیح وقت پر اپنے کپڑے کلین کرنے واش روم آیا تھا، جہاں اپنے کپڑے صاف کر کے وہ باہر جا ہی رہا تھا کہ اس نے تیز نسوانی چیخ کی آواز سنی۔ دونوں واش رومز کی بیچ کی دیوار جو کامن تھی اور اوپر سے کھلی ہوئی تھی، جس سے آتی مسلسل چیخ کی آواز کو وہ کچھ لمحوں میں پہچان گیا تھا، اس کی سنڈریلا کی آواز تھی۔ کیا ہوا تھا اس کی صنم کو؟ ایک بار پھر اس کے بلند ہوتی چیخیں اور روتی ہوئی مدد کو پکارتی آواز سن کر وہ بری طرح پریشان ہوتا تیر کی سی تیزی سے ایک گیٹ سے نکل کر دوسرا گیٹ جھٹکے سے کھولتا اس لیڈیز واش روم میں چلا آیا تھا۔ صنم اس کے گلے لگی بے طرح رو رہی تھی کہ تبھی بیرام غصے سے کھولتا آگے بڑھا تھا۔ اس نے رکیم کے گلے لگی صنم کے طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ رکیم نے غصے سے اس کے پیٹ میں لات مارتے ہوئے صنم کو اپنے پیچھے چھپایا اور خود آگے بڑھ کر بیرام کا گریبان پکڑتے زوردار پنچ اس کے منہ پر دے مارے۔ پھر پے در پہ کئی مکے بیرام کے منہ پر مارتے اسے پیچھے دھکیلتا رکیم صنم کی طرف بڑھا، مگر اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوتے ہی وہ تیزی سے دائیں طرف جھکا تھا، جس سے رکیم پر حملہ آور ہوتے بیرام کا نشانہ چوک گیا۔ اب اس نے اپنے ہاتھ میں اسپائرل نائف خنجر کی طرح پکڑی ہوئی تھی۔ رکیم نے دوبارہ سے خود پر حملہ کرتے بیرام کا ہاتھ پکڑ کر اسے پیچھے دھکا دے کر نیچے گرایا تھا اور اس کے ہاتھ سے نائف چھین لی تھی۔ پھر پلٹ کر صنم کی طرف آیا تھا اور تبھی اس کی نظر صنم کے سرخ پڑتے چہرے پر گئی۔ سوجا ہوا چہرہ اور دونوں گالوں پر تھپڑوں کے نشان، ناک اور ہونٹوں سے بہتا خون۔ کچھ دن پہلے تصویروں میں
یہی حال وہ سفین کا بھی دیکھ چکا تھا اور آج اس کی صنم بھی اسی حال میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اسے ایسے دیکھ کر رکیم کا خود پر سے ضبط ختم ہو گیا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھایا۔ آپ پر صنم؟ وہ غصے سے بھیجی ہوئی آواز میں بولا۔ رکیم پلیز چلے یہاں سے، یہ نفسیاتی ہے، انسان کے روپ میں شیطان، اس نے مجھے بہت ٹارچر کیا ہے، یہ آپ کو بھی نقصان پہنچائے گا، چلے پلیز۔ صنم اس کی بات کو نظر انداز کرتی ہوئی آگے بڑھ کر رکیم کو لیے وہاں سے جانے لگی تھی۔ وہ دونوں کی بیرام کی طرف پیٹھ موڑے کھڑے تھے۔ اس نے مارا ہے آپ کو صنم؟ اس بار رکیم غصے سے چیخ پڑا تھا۔ اس کی غصے سے سرخ پڑتی آنکھیں دیکھ کر صنم بری طرح سہم گئی تھی۔ ہاں، میں نے اپنی ڈال کو سجایا ہے، میں ایسے ہی اس کو سجا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اس روپ میں یہ بہت خوبصورت لگتی ہے، مگر اب یہ تم جیسے گندے لوگوں کے بیچ رہ کر تمہارے جیسی ہو گئی، مجھے یہ سب بالکل پسند نہیں آیا۔ مائی ڈال، تم نے اچھا نہیں کیا، میں تمہیں اپنے جیسا بنانا چاہتا تھا اور تم ان گندے لوگوں کے ساتھ رہ کر ان جیسی ہو گئی۔ ویری بیڈ۔ ہاں، بیرام بولتا ہوا اٹھا اور رکیم جو اس کی آواز سن کر پلٹا تھا۔ بیرام نے تیزی سے آگے بڑھ کر رکیم کا گریبان پکڑ لیا اور اس کے پیٹ میں گھٹنا مارتے ہوئے اسے دوبارہ گھمایا اور زور سے اس کا سر سامنے دیوار میں دے مارا، جبکہ سفین صنم کو وہ پہلے ہی کھینچ کر دائیں طرف کر چکا تھا۔ رکیم کی طرح ہی اس نے صنم کو بالوں سے کھینچتے ہوئے اس کا سر بھی پوری قوت سے واش بیسن کے اوپر لگے بڑے سے مرر پر مارنا چاہا، مگر بیلنس آؤٹ ہونے کی وجہ سے صنم کا سر شیشے کی بجائے پاس بنے پلر کے کنارے پر لگا تھا، اور یہ سارا عمل بس کچھ سیکنڈ میں ہوا تھا۔ صنم کا سر پوری قوت سے پلر کے کنارے سے ٹکرایا، اس کے پیشانی کا دایاں حصہ بری طرح پھٹا اور خون فوارے کی طرح اس کے سر سے بہتا ہوا پورے چہرے کو لال کر گیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ ٹکرا کر نیچے گرتی چلی گئی۔ رکیم کا خود کا سر بھی سامنے موجود دیوار پر بری طرح سے زور سے لگا اور سر سے خون بھی بہنے لگا۔ کچھ ہی دیر کو تو اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، مگر وہ خود کو سنبھال کر جلدی سے پلٹتا صنم کی طرف بڑھا تھا، لیکن سامنے خون میں نہائی صنم کو نیچے فرش پر پڑا دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اور پھر جیسے اس کے سر پر کوئی دیوانگی سوار ہو گئی، وہ چیل کی طرح بیرام پر جھپٹا تھا۔ یو باسٹرڈ، میری صنم کو مارا تو نے؟ میری صنم کو؟ جان سے مار ڈالوں گا تجھے۔ میری صنم کو چھوا تو نے، اسے چوٹ پہنچائی، اسے تھپڑ مارے۔ آئی ول کل یو، غصے سے چلاتا ہوا بیرام کو بری طرح پیٹنے لگا۔ بیرام جو 2 سال مینٹل اسائلم میں گزار کر آیا تھا اور پہلے کے مقابلے خاصا کمزور ہو گیا تھا، رکیم کے دیو ہیکل وجود کے سامنے زیادہ دیر ٹک نہیں پا رہا تھا۔ غصے سے جنونی ہوا رکیم اسے بری طرح سے پیٹ رہا تھا، جبکہ پرزور مزاحمت کرنے کے بعد بھی بیرام خود کو رکیم کی جنونی گرفت سے آزاد نہیں کر پا رہا تھا۔ صنم کے خون کو دیکھ کر رکیم جیسے پاگل ہو گیا۔ اس نے بیرام کو اپنی لاتوں اور مکوں کی سطح پر رکھ لیا تھا۔ کیوں مارا تو نے میری سنڈریلا کو؟ بول، کیسے ہاتھ اٹھایا اس پر تو نے؟ پاگل ہے نا تو؟ پاگل ہے نا؟ نفسیاتی؟ لیکن سن، تجھ سے بڑا پاگل میں ہوں، تجھ سے بڑا نفسیاتی میں ہوں۔ آج بتاؤں گا تجھے کہ اصل پاگل پن ہوتا کیا ہے۔ بہت شوق ہو رہا ہے تجھے میری صنم کو سجانے کا، اب تیرا میک اپ میں کروں گا۔ زور سے چلاتے رکیم نے بیرام کے بال پکڑ کر اس کا سر چہرے کے رخ سے اسی کی طرح سامنے دیوار میں دے مارا۔ 1 بار، 2 بار، 3 بار، نہ جانے کتنی ہی بار اس نے یہی عمل دہرایا۔ بیرام جو پہلے ہی اس کے ہاتھوں مار کھا کھا کر ادموا ہو گیا تھا، آخرکار اس کی برداشت جواب دے گئی اور وہ رکیم کے ہاتھوں کی جنونی گرفت سے پھسلتا ہوا نیچے گرتا چلا گیا۔ اس کا لہو لہان وجود اور بند ہوتی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ اب بے ہوش ہو چکا تھا۔ تبھی گھبرایا ہوا روحان رکیم کی دھاڑتی ہوئی آواز سن کر تیزی سے اندر آیا۔ وہ تو یہاں رکیم کو دیکھنے آیا تھا، جو کتنی دیر سے واش روم سے واپس ہی نہیں آیا تھا، مگر اس کی لیڈیز واش روم سے آتی چنگھاڑتی آواز سن کر حیران رہ گیا اور دوڑتے قدموں سے واش روم کی طرف بڑھا تھا، مگر گیٹ کے پاس صنم کا خون آلود وجود دیکھ کر وہ جیسے ساکت رہ گیا، جبکہ سامنے رکیم فرش پر بے ہوش پڑے بیرام کے سینے پر بیٹھا اسے مسلسل مار رہا تھا۔ اس کے سر پر جیسے خون سوار تھا اور اس نفسیاتی شخص کو جان سے مار ڈالتا اگر روحان تیزی سے آگے بڑھ کر رکیم کو کھینچ کر بیرام سے الگ نہ کرتا۔ یہ تو کیا کر رہا ہے رکی؟ مر جائے گا یہ، چھوڑ اسے۔ روحان دوبارہ سے بیرام کی طرف لپکتے رکیم کو پکڑ کر بولا، چھوڑ مجھے رونی، میں مار ڈالوں گا اسے، اس نے میری صنم کو مارا ہے، دیکھ کیا حال کیا ہے میری سنڈریلا کا، کتنی چوٹ پہنچائی ہے اسے، جان لے لوں گا میں اس کی، چھوڑ مجھے۔ رکیم دوبارہ لپک کر بیرام کے پاس پہنچا اور اس کے بے ہوش وجود کو گریبان سے تھام کر اٹھایا تھا۔ رکی،
छोड़ उसे, सनम को देख, उसे बहुत चोट आई है, हमें उसे जल्दी से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, छोड़ दे इसे। रूहान रकीम के इस कदर गुस्से और जुनून को देखकर शर्मता रह गया था। रकीम का अंदाज उसने आज पहली बार देखा था। वो तो बहुत कूल किस्म का बंदा था, फिर आज ये जुनून, ये दीवानगी, यकीनन ये लड़की उसके भाई के लिए बेहद खास थी। रूहान ने एक नज़र सनम के साकित पड़े वजूद पर डाली। वाकई ये लड़की इस काबिल थी कि उसके लिए दीवाना हुआ जाए। उसने सोचते हुए रकीम के चलते हाथों को पकड़कर उसका रुख सनम की तरफ किया था। रिकी देख, सनम का खून बहुत बह रहा है यार, देख, सनम के सर से खून तेजी से बह रहा है, उसे हॉस्पिटल ले जाना अशद ज़रूरी ही था। इसलिए उसने रकीम को झंझोड़ कर सनम की तरफ मुतवज्जह किया था। जबकि सनम की हालत का सुनकर रकीम जैसे चौंक कर होश में आया। वो बेराम को छोड़कर तेजी से सनम के पास पहुंचा था और उसका सर अपनी गोद में रखते हुए उसने सनम के खून आलूद चेहरे को अपनी जेब से रुमाल निकाल कर एहतियात से साफ किया था। सनम मेरी जान, होश में आओ प्लीज़, आंखें खोलो सनम, सनम। रोनी मेरी सिंड्रेला आंखें क्यों नहीं खोल रही, इसे होश क्यों नहीं आ रहा? रकीम की आंखों से शदीद जब्त के बाद भी आंसू बह निकले थे। रकीम ये ऐसे होश में नहीं आएगी मेरे भाई, प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद अंदाज़ा होगा कि इन्हें कब होश आएगा। उनके सर पर शदीद चोट आई है, इन्हें होश आ भी गया तो तकलीफ़ की शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। प्लीज़ संभाल खुद को, हमें इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, वो भी जल्द से जल्द। रूहान ने झुककर रकीम की आंखें साफ करते हुए उसकी गोद में सर रखे बेहोश पड़ी सनम को देखा था और उसका दिल बुरी तरह तड़प उठा था। कितनी बुरी हालत में थी वो, हूरों जैसी हुस्न रखने वाली लड़की। रूहान की बात सुनकर रकीम ने किसी मताए हयात की तरह सनम को अपनी बाहों में समेट कर उसकी पेशानी को चूमा था। जबकि रूहान ने तेज़ी से अपनी निगाहें चुराई थी। रिकी, मैं कार पिछले गेट पर लाकर तुझे कॉल करता हूँ। सनम को लेकर तभी बाहर निकलना। हॉल मेहमानों से भरा हुआ है, किसी की नज़र तुम लोगों पर ना पड़े वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। रूहान उससे ज़्यादा सनम और रकीम को एक साथ इस तरह नहीं देख पा रहा था, इसीलिए रकीम को हिदायत देता हुआ बाहर निकल ही रहा था कि गेट के पास पड़े ब्लैक कलर के कलश पर उसकी नज़र पड़ी थी। यकीनन यह सनम का कलश था जिसे झुककर रूहान ने उठाया था और उस कलश के अंदर भी शायद कुछ था, क्योंकि कलश थोड़ा सा भारी लग रहा था। रूहान ने क्लच की चैन खोली। अंदर सनम का फ़ोन मौजूद था जिसके लॉक स्क्रीन वॉलपेपर पर उसकी एक बहुत प्यारी सी पिक लगी हुई थी। उसकी पिक देखकर दोबारा उसका दिल इस परी के लिए मचलता। इससे पहले ही वो फ़ोन अंदर रखते हुए क्लच पास बैठे रकीम को पकड़ा चुका था। ये सनम का है, इसके अंदर उसका फ़ोन भी मौजूद है, गेट के पास पड़ा हुआ था। रूहान बोलता हुआ तेज़ी से बाहर निकल गया। उसे अपने दिल को भी अभी समझाना था, बहुत समझाना था कि सनम उसके भाई की मोहब्बत थी जिसे वो दीवानों की तरह चाहता था। रूहान शाह का सनम पर कोई हक नहीं था, इसलिए उसे अपनी नज़र और दिल दोनों पर सख्त पहरा बिठाना था। यही उसके और उसके भाई के लिए बेहतर था। ये रूहान शाह की बेबसी और किस्मत की सितम ज़रीफ़ी नहीं तो और क्या थी कि उसे इस पूरी दुनिया में जिस लड़के से मोहब्बत हुई थी वो कोई और नहीं, उसके सगे भाई रकीम शाह की मोहब्बत थी जिसे रकीम दीवानगी की हद तक चाहता था। अभी सनम के लिए वो उसका जुनून खुद अपनी आंखों से देख चुका था। जिस परी को रूहान शाह का दिल सब कुछ मानने को तैयार था, वो उसकी कुछ भी नहीं बन सकती थी। उसके दिल के सिंहासन पर जो लड़की पूरे तमतराक से बैठी हुकूमत कर रही थी, रूहान शाह का उसकी परछाई तक पर हक नहीं था। यही सब सोचता अपनी कार के लिए पिछले गेट की जानिब बढ़ गया था। तेज़ी से बजते हुए फ़ोन की बेल पर सनम के चेहरे को दीवानावार तकता रकीम होश में आया। उसने जल्दी से पैंट की पॉकेट से फ़ोन निकालकर कॉल पिक की थी। रूहान का फ़ोन था। वो बाहर कार में उन दोनों का इंतज़ार कर रहा था। रकीम ने फ़ोन पॉकेट में रखकर नहायत एहतियात से अपनी गोद में लेटी सनम को बाहों में उठाया और बाहर निकल गया। मैरिज हॉल के बैक साइड बने वॉशरूम के सामने ही हॉल का दूसरा गेट था जिससे रकीम सनम को लिए बाहर चला आया था। सामने रूहान कार में बैठा गेट की तरफ देख रहा था। कम आउट रोनी एंड ओपन द डोर, रकीम ने पास आते रूहान से कहा, जिसने बाहर आकर तेज़ी से पिछला दरवाज़ा खोला था। रकीम ने संभाल कर सनम को अंदर सीट पर लिटाया और खुद भी दूसरी तरफ से आकर उसके पास बैठ गया और दोबारा उसका सर अपनी गोद में रख लिया और फिर से अपनी सिंड्रेला को देखने लगा। कुछ देर पहले तक ये चेहरा पूरी आबोताब से चमकता हुआ जैसे कोई चांद का टुकड़ा लग रहा था, मगर अब वही चेहरा खौफ और तकलीफ की शिद्दत से जर्द हो रहा था। शायद उसे रकीम की ही नज़र लग गई थी। वो थी भी तो इतनी खूबसूरत, बिल्कुल किसी डॉल की तरह। डॉल नहीं, वो साइको भी उसकी सनम को डॉल कह रहा था। वो उसकी सिंड्रेला ही थी, सिंड्रेला ही ठीक थी। रकीम की सिंड्रेला उसकी ज़िंदगी। सनम का ज़ख्म काफ़ी गहरा था। उसके सर से निकलता खून फिर से उसके चेहरे को तेज़ी से तर करने लगा था, जिस पर रकीम एक बार फिर बदहवास हो गया था। रोनी, हॉस्पिटल कितनी दूर है? देख, खून रुक ही नहीं रहा, प्लीज़ तो स्पीड तेज़ करना। परेशानी रकीम की आवाज़ से छलक रही थी। यहाँ से 15 मिनट के ड्राइव पर ही मेरे दोस्त का प्राइवेट हॉस्पिटल है।
ہم وہیں جا رہے ہیں، روحان نے جواب دیا۔ اوکے، تو پلیز تب تک اپنا رومال دے، میرا رومال خراب ہو گیا، ہاسپٹل پہنچنے تک بہت خون ضائع ہو جائے گا، تب تک میں صنم کے زخم پر رومال باندھ دیتا ہوں، رکیم جلدی سے بولا تھا۔ روحان نے گہری سانس بھرتے ہوئے اپنا رومال رکیم کو تھما دیا تھا، مگر پیچھے دیکھنے سے اجتناب ہی کیا تھا۔ رکیم نے رومال پٹی کی طرح فولڈ کر کے صنم کے ماتھے پر کس کر باندھ دیا تھا تاکہ خون رک جائے۔ رکیم نے صنم کے دلکش خون آلود نگوش کو اپنے پرانے رومال سے صاف کیا اور اس کے ساحرانہ چہرے کو تکنے لگا۔ جو جسارت وہ اس کے ہوش میں رہتے ہوئے نہیں کر سکتا تھا، وہ بے ہوشی میں کر رہا تھا۔ وہ اپنی گود میں سر رکھے لیٹی سنڈریلا کو تکتا، سب کچھ بھلائے اپنی دید کی پیاس بجھانے میں گم تھا کہ تبھی جھٹکے سے کار رکنے پر چونک گیا۔ ہاسپٹل آ گیا تھا۔ روحان نے جلدی سے باہر نکل کر رکیم کی سائڈ کا گیٹ کھولا تھا، جس سے رکیم احتیاط سے صنم کو اٹھائے باہر آیا تھا۔ اس کے لمبے خوبصورت بال رکیم کے بازوں سے ہوتے ہوئے نیچے تک لٹک رہے تھے، بے ترتیب وجود اس کی پناہوں میں جیسے بکھرا پڑا تھا۔ روحان نے لب بھیج کر نظروں کا زاویہ بدلتے رکیم کو گیٹ پر روک کر فوراً اندر سے اسٹریچر منگوایا تھا۔ اسٹریچر آتے ہی رکیم نے آہستگی سے صنم کو اس پر لٹایا تھا اور اس کے گلے میں پڑے دوپٹے کو پورا کھول کر اس کے وجود کو ڈھک دیا تھا۔ پھر دونوں بھائی اسے لیے تیزی سے اندر بڑھے۔ کیس کیونکہ دوست کی فیملی کا تھا، اس لیے روحان کے فرینڈ سمیت پورا اسٹاف الرٹ ہو گیا۔ روحان کی وجہ سے پولیس کا بھی کوئی بکھیڑا نہیں پھیلا تھا اور صنم کو ایڈمٹ کر لیا گیا۔ کچھ دیر پہلے ہی نرس صنم کو چینج کروا کر اس کا ڈریس اور جیولری بھی رکیم کو تھما گئی، جسے رکیم نے گٹھی کی طرح بھینٹ کر اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور صنم کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارنے لگا تھا۔ صنم کا ٹریٹمنٹ شروع ہو چکا تھا۔ روحان خود بھی اندر وارڈ میں ڈاکٹر کے ساتھ موجود تھا، جبکہ رکیم کسی متاع حیات کی طرح اس کے کپڑوں کو اپنے سینے سے لگائے کچھ دیر پہلے اس کا منظر یاد کر رہا تھا۔ اگر آج وہ وقت پر نہ پہنچتا تو اس کی صنم کا کیا حشر کرتا، وہ سوچتے ہوئے اس کی روح کام گئی تھی۔ اب وہ کپڑوں کو ایک سائڈ بینچ پر رکھتا خود بے چینی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے اس نے اپنا فون نکالا اور فہیم کو کال کر کے ساری صورتحال بتائی تھی، ساتھ ہی عائشہ کو بھی اس بارے میں بتانے کے لیے کہہ دیا تھا۔ پھر آدھے گھنٹے کے اندر حالیب، عادی، فہیم تینوں اس کے پاس ہاسپٹل موجود تھے۔ فہیم ہی حالیب اور عادی کو کال کر کے اپنے ساتھ ہاسپٹل لایا تھا۔ اس دوران رکیم کے سر کی بینڈیج بھی روحان نے کروا دی تھی اور گھر کال کر کے مما ڈیڈ کو بھی اپنے ایک کامن فرینڈ کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں بتاتے ہوئے رات اپنے اور رکیم کے نہ آنے کا بھی کہہ دیا تھا، کیونکہ صنم کو فی الحال ہوش نہیں آیا تھا اور صبح سے پہلے اس کے ہوش میں آنے کے چانسز بھی نہیں تھے، اس لیے آج رات ان سب کو یہیں رکنا تھا۔ فہیم، وہ سائیکو پولیس کی ہتھے چڑھنے سے پہلے مجھے تیرے فلیٹ کے ٹارچر روم میں چاہیے۔ رکیم کی سرد ٹھہری ہوئی آواز پر فہیم نے چونک کر اس کے سرخ چہرے کو دیکھا، جس کی آنکھیں شدت سے ضبط سے انگاروں جیسی دہک رہی تھی۔ مگر رکیم، عادی نے اسے روکنا چاہا، مگر رکیم نے گردن موڑ کر اسے جن نظروں سے دیکھا تھا، ان نگاہوں نے عادی کے لبوں پر کفل ڈال دیا تھا، جبکہ حالیب نے بھی عادی کو اشارے سے چپ رہنے کو کہا تھا۔ کل صبح فہیم، میں اس سے تیرے فلیٹ پر ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ رکیم نے دوبارہ سے فہیم کو ہدایت دی، جو اس بات میں سر ہلاتا ہوا اپنا فون پر کوئی نمبر ڈائل کرتا ایک سائٹ چلا گیا تھا۔ جون مہینے کے دوسرے ہفتے کی CCTV فوٹیج اس کے سامنے کھلی پڑی تھی۔ 7 جون کو وہ ملک سے باہر گیا تھا اور 12 جون کو واپس آیا تھا، اور اس دوران اس کی روز محروسہ سے بات ہوتی رہی تھی۔ پھر آخری بار اسے اچھی طرح یاد تھا کہ 9 جون کو اس کی اپنی انجل سے لاسٹ ٹائم بات ہوئی تھی، کیونکہ اس کے بعد انایا کے بیٹے آشان سے کھیل کے دوران محروسہ کا فون ٹوٹ گیا تھا اور عادی کی 2 دن محروسہ سے بات نہیں ہو پائی تھی۔ ان 2 دنوں میں جب بھی اس نے کال کی، ہر بار کال مما نہیں پک کی تھی اور اسے یہی سننے کو ملا کہ وہ ناک تک محروسہ کی بے ڈھنگی عادتوں سے عاجز آئی ہوئی ہے۔ کبھی وہ دن میں ہی بے وقت سوئی ہوئی ہوتی تھی، تو کبھی شاہ ہاؤس گئی ہوتی، تو کبھی رات سونے کے وقت نہا رہی ہوتی، یا کبھی بچوں کے ساتھ کھیل میں مگن ہوتی۔ عادی مما کی شکایتیں سن کر گہری سانس بھر کر مسکرا دیتا۔ اس کی موڈی لٹل اینجل ایسی ہی تھی، اسی لیے بھی مما سے بات کر کے کال رکھ دیتا تھا۔ ان 2 دنوں میں وہ محروسہ سے بات ہی نہیں کر پایا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ واپس پاکستان جا کر محروسہ کو سامنے بٹھا کر اس سے جی بھر کر باتیں کرے گا، اور پھر ان 2 دنوں میں وہ بھی کچھ زیادہ ہی کام میں بزی رہا، اسی لیے زیادہ دھیان نہیں دے پایا تھا، اور اسی طرح 2 دن نکل گئے۔ پھر 12 جون کو وہ واپس آ گیا تھا، جب اسے وہ منحوس خبر ملی تھی۔ اسے یاد تھا کہ جس دن وہ واپس گھر آیا تھا، اسی دن مما نے اسے بتایا تھا کہ اس کے آنے سے 2 دن پہلے محروسہ گھر سے بھاگ گئی تھی، جبکہ عادی کے ملک سے باہر ہونے کی وجہ سے 2 دن سے اس سے بات
یہ چھپائی گئی تھی۔ اپنی اینجل کے جانے کی خبر سن کر اور اس کا لیٹر پڑھ کر اسے اتنا صدمہ ہوا تھا کہ اس کا شدید قسم کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ 2 دن ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہا اور پورے 2 ہفتے آفس میں نہیں گیا تھا۔ جبکہ سراج کا کہنا تھا کہ مہروسہ جب اسے ملی تھی تو عادل نے آفس آنا شروع نہیں کیا تھا۔ کل ملا کر وہ 26 جون تک آفس سے غیر حاضر رہا تھا، یعنی اسے 9 جون سے 26 جون تک کی فوٹیج دیکھنی تھی۔ اب اس کے سامنے جو فوٹیج چل رہی تھی وہ 24 تاریخ کی تھی۔ وہ 9 سے 23 تاریخ تک کی فوٹیج دیکھ چکا تھا اور اب تک کسی بھی فوٹیج میں اسے مہروسہ نظر نہیں آئی تھی۔ اب وہ بے قراری سے 25 تاریخ کی فوٹیج سٹارٹ کر رہا تھا۔ بقول سراج مہروسہ آفندی انڈسٹریز شام کے وقت آئی تھی، اسی لیے اس نے ساری فوٹیج دن کے 3 بجے سے پلے کر کے دیکھی تھی۔ اب یہ 25 تاریخ کی فوٹیج دیکھتے ہوئے دھیرے دھیرے ویڈیو فارورڈ کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ 3، 4، 5، 5:30، 5:40 اینڈ اسٹاپ اٹ۔ ہاں، 5:40 پر اس نے ویڈیو سٹاپ کی تھی، کیونکہ وہ 5:40 کا وقت تھا جب آفس کے مین گیٹ کے آگے کھڑے سراج کے سامنے کوئی لڑکی منہ کے بل آ کر گری تھی۔ عادل پوری طرح آنکھیں کھول کر ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ اب سراج جھک کر زمین پر پڑی اس لڑکی کو سہارا دیتے ہوئے کھڑا کر رہا تھا۔ وہ لڑکی لڑکھڑاتے ہوئے کھڑی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی ہفتے اقلیم عادل کے سامنے گھوم گئے تھے۔ وہ اس کی مہروسہ تھی، اس کی اینجل، وہ بھی بے حد بری حالت میں، لال رنگ کے جوڑے میں بکھرے بال اور مخدوش حالت میں بے طرح روتی ہوئی۔ وہ اس کی اینجل تھی۔ وہ جس رخ سے گیٹ کے سامنے کھڑی تھی وہ کیمرے کا فرنٹ سائڈ تھا، جس سے عادل آسانی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے سر سے خون بہتا اور پسینوں سے تر چہرے کو دیکھ کر عادل کا دل تڑپ کر رہ گیا تھا۔ کندھے پر پڑا دوپٹہ الگ اپنے حال پر رو رہا تھا۔ وہ زور زور سے روتے ہوئے سراج سے کچھ کہہ رہی تھی، تبھی سامنے روڈ کی دائیں طرف سے ایک سفید گاڑی بالکل گیٹ کے آگے آ کر رکی اور اس میں سے نکلتے 2 آدمیوں میں سے ایک نے مہروسہ کو بازو سے پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں دھکیل دیا۔ اس دوران مہروسہ کی زبردست مزاحمت بھی اس آدمی کو روک نہیں سکی تھی، جبکہ دوسرا آدمی کار کا آگے والا ڈور کھول کر جلدی سے اندر بیٹھا تھا۔ وہ دونوں آدمی جس تیزی سے آئے تھے اسی طرح تیزی سے وہاں سے چلے گئے۔ اپنی اینجل کے ساتھ یہ سب ہوتا دیکھتے عادل کا دل ہزاروں ٹکڑوں میں بڑھ گیا۔ وہ اضطرابی انداز میں اپنی چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا اور بار بار بے چینی سے اپنے سامنے چلتی ویڈیو کو ہاتھ سے چھو رہا تھا، جسے اسکرین پر نظر آتی مہروسہ حقیقت میں اس کے سامنے موجود ہو اور وہ کھینچ کر ان دونوں آدمیوں کو نرگے سے اپنی بیوی کو باہر نکال لے گا، مگر یہ اس کی اینجل نہیں تھی، یہ اس کا عکس تھا۔ اس کی بیوی اتنی تکلیف سے گزری تھی، وہ اتنی بری حالت میں تھی، مگر کیوں، کیسے؟ اس کی آنکھیں شدید ضبط کے باوجود مہروسہ کو اتنی بری حالت میں دیکھ کر چھلک پڑی تھی۔ پھر دونوں ہاتھوں سے اپنے بالوں کو مٹھی میں بھینچے وہ کھٹ کھٹ کر رو دیا۔ میری مہروسہ کے ساتھ اتنا سب کچھ ہوا اور آپ نے کچھ بھی نہیں کیا ماما، یہاں تک کہ مجھے بھی نہیں بتایا؟ کیوں آپ نے اس بات کو پولیس تک جانے نہیں دیا؟ کیوں سراج کو منہ بند رکھنے کے لیے کہا؟ کیوں؟ بہت سارے سوال تھے جن کے جواب عادل کو ماما سے ان کی واپسی پر لینے تھے۔ یہی سب سوچتے اس کے سر میں اٹھتی درد کی ٹیسیں اب بڑھتے بڑھتے ناقابل برداشت ہو گئی۔ درد سے بے حال ہوتے ہوئے اس نے زور سے اپنا سر ٹیبل پر مارا تھا، تب اس کی نظر اپنے فون پر پڑی۔ اس نے ٹیبل پر پڑا فون اٹھاتے ہوئے آصف کو کال کی تھی۔ آصف، آئی ایم ناٹ ویل، تم آفس میں آؤ، مجھے روحان کے ہاسپٹل جانا پڑے گا، پلیز جلدی آؤ۔ بمشکل بولتے ہوئے اس نے کال ڈسکنیکٹ کی تھی اور آصف جو یہیں آفس کینٹین میں ہی تھا 5 منٹ کے اندر اس کے آفس کے اندر موجود تھا۔ عادل کو اپنے چیئر پر بے حال پڑے دیکھ کر آصف تیزی سے اس تک پہنچا، پھر اسے سہارا دیتے ہوئے وہ کار تک لایا، جہاں پچھلی سیٹ پر عادل کو بٹھاتے ہوئے آصف سخت پریشان نظروں سے اس کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھ رہا تھا جو اپنا سر سیٹ پر بری طرح پٹک رہا تھا۔ اس کی بگڑتی حالت آصف پہلی بار نہیں دیکھ رہا تھا۔ سال بھر کے عرصے میں عادل کو اس طرح کے اٹیک متعدد بار آ چکے تھے، مگر اس کی یہ حالت تبھی ہوتی تھی جب وہ میڈیسن یوز نہیں کرتا تھا اور ضرورت سے زیادہ ٹینشن لیتا تھا، اس لیے شہریار صاحب اس کا بے حد خیال رکھتے تھے۔ اس کے سامنے ایسی کوئی بات نہیں کی جاتی جس سے اسے ٹینشن ہوتی۔ کئی بار وہ اپنی نگرانی میں ہی اس کے آفس سے آ کر اسے میڈیسن بھی اپنے سامنے کھلاتے تھے، اور 1-2 بار شہریار صاحب آصف کے سامنے بھی اس بات کا تذکرہ کر چکے تھے، اس لیے وہ جانتا تھا کہ عادل کو یہ اٹیکس ٹینشن کی وجہ سے ہوتے تھے۔ لیکن آج شہریار صاحب ریحان شاہ کے آفس گئے ہوئے تھے، ان کے پیچھے ایسی کیا بات ہوئی تھی؟ یہ عادل نے ایسی کون سی ٹینشن لی تھی جس سے اس کی حالت بگڑ گئی؟ یہی سب سوچتے ہوئے آصف اسپیڈ سے کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کا رخ روحان کے ہاسپٹل کی طرف تھا۔